बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजराते। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नोई। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। और कैसा जा रहा है आपका दिन? यकीनन अच्छा ही जा रहा होगा। आज की ईद की छुट्टियों के बाद जो है ना वो दोबारा से एक रूटीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तमाम लोगों ने छुट्टियां बड़ी इंजॉय की और अच्छा ख़ास तौर पे ईद की छुट्टियों के हवाले से बात की जाए तो 5 छुट्टियां थी और 5 छुट्टियों में जो है वो जाहिर सी बात है आपके पास बड़ा एक टाइम होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम गुजार सकें। और इसके साथ एक हमेशा बात करती हूँ कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। हमेशा खुशियाँ बांटते रहें, खुशियाँ तकसीम करेंगे, मोहब्बतें तकसीम करेंगे, उससे ज़्यादा ही आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए तो ये सदका जारिया भी है। इसी तरह अपने साथ जो रिलेटेड आपके लोग हैं उनकी हेल्प भी करते रहा करें। जैसे एक बात है कि रमज़ान में एक सिलसिला रहा कि लोगों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प की, दूसरों का ख्याल रखा, तो ये सिलसिला जो है ये आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। इसी तरह आपने दूसरों का ख्याल रखना है। जिस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं और जिस तरह महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने उनको अपने साथ लेकर चलना है, उनका ख्याल रखना है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल सिंधु साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं और माशाल्लाह बहुत सारी क्वालिटीज़ को हैं, हमेशा हमारे प्रोग्राम में भी आते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन में और अपने इस शो में। और इसके साथ ही जी हमारे साथ हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोशिश कर रहे हैं ईद के बाद एनर्जेटिक होने की। हाँ, अच्छा वही मैं बात कर रही ना कि छुट्टियों के बाद दिल नहीं करता वैसे काम। एक रूटीन आपकी ऐसी बनी हुई होती है, लेकिन जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वर्किंग की तरफ आते हैं। हाँ, रूटीन में आ जाएंगे। तो कैसी रही ईद आपकी? ईद अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। और तीसरे दिन ही हम तो काम पर आ गए थे। अच्छा। और काम पर आकर भी अच्छा लगा, एंजॉय भी हुआ और ईद भी हमने स्पेंड की। अच्छी रही ईद अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी रही। जैसे सबसे जानते हैं क्योंकि हम ये आपकी ईद तो लाहौर में ही गुजरी होगी। जी लाहौर में गुजरी और लाहौरियों के आपको पता है कि ईद जो है वो फुल घूमना फिरना, एंजॉयमेंट और फुल टाइम आपने जो है वो जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे भी मिलना जुलना और फिर तमाम मतलब आपकी लेट नाइट तक जो है ना वो पता नहीं चलता ईद कब खत्म हो रही कब शुरू हो रही। अच्छा एक होता है ना बहुत ज्यादा आपको होता है अच्छा यार अभी ईद आने वाली है, इसकी खास तैयारियां होती हैं और फिर जैसे गुजर भी जाती है, पता भी नहीं चलता। तो बल्कि अभी जैसे ये कह रहे हैं ना कि काम पे, तो आई थिंक कि आप लोगों का काम नहीं है, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन। क्योंकि ये ऐसा है कि इसके अंदर आप जितना ज़्यादा लाइक वर्किंग करें और जितना तो उतना डेफिनेटली आपका स्पार्क, आपका उसमें कैरियर जो है वो चीज़ें डेफिनेटली। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको एज अ प्रोफेशन नहीं पैशन के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। पैशन तो है लेकिन वो कहते हैं ना फिर काम आपका काम भी तो साथ साथ चल रहा होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी एट अ टाइम आपके चल रही होती हैं। अच्छा सर ये बताएंगे, आज हम बात करेंगे वैसे लिटरेचर पर और इसके साथ साथ जो है वो डिजिटल मीडिया पे भी बात करेंगे। और आज सर एजुकेशन के हवाले से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस टाइम जो हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी आसमा, मैं मुतमिन हूँ। इसलिए मुतमिन हूँ कि आज जो हमारा स्टूडेंट है उसके पास ज़्यादा एक्सपोजर है सही कंपैरेटिवली पास्ट के। उस वक़्त जब लोग हम स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, उस वक़्त आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। एक अपॉर्चुनिटी इन दिस सेंस के जो है ना कि आपके पास लाइक एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं था जितना अगर हम एक स्पेसिफिक फील्ड की आपके मीडिया ही की बात करें तो आज से कोई 15 साल पहले जो मीडिया का स्टूडेंट्स था वो लाइक जर्नलिज्म पढ़ के तो उसके बाद वो जाके प्रैक्टिकल जो भी जितनी भी स्किल थी वो जाके फील्ड में सीखता था, किसी टीवी चैनल को ज्वाइन करता था, न्यूज़पेपर को ज्वाइन करता था, फिर उसे जाके एक सेंस डेवलप होती थी, वरना यूनिवर्सिटी उसको डिलीवर नहीं करती थी। जबकि अब आपकी मतलब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वहाँ पर स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पर जो है इवन के प्रोफेशनल टीचर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री के अंदर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके पास अब ये जो आपका सेल फोन है, इट्स अ कंप्लीट
میڈیا اس میں تمام جتنا بھی لائک آپ کا مین اسٹریم میڈیا بھی ڈیجیٹل میڈیا بھی اور سب چیزیں اس میں. اب دیکھیں اس سے پہلے جو تھا اسٹوڈنٹ کے پاس وہ ایکسپوئر نہیں تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کے پاس جو ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیسلٹی ٹویٹر کی انسٹاگرام کی ٹھیک ہے مائرہ خان کے پاس ہے تو وہی فیسلٹی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی اسٹوڈنٹ کے پاس ہے. اگر جو بائیڈن کے پاس جو فیسلٹی ہے ٹھیک ہے وہی فیسلٹی ایک عام جو ہے وہ. تو اب جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس لائک ویز زیادہ ہیں آگے بڑھنے کے لیے ٹھیک ہے. دا نیڈ از دیٹ اونلی کہ اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی امپورٹنس کی. مطلب دیکھو میرے جو لائک اسٹوڈنٹ ہیں لاہور میں یونیورسٹی میں وہ اپنے دوسرے تیسرے سیمیسٹر میں 1 لاکھ روپے تک ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں ود دا ہیلپ آف اسکل. کیونکہ انہیں کیمرہ ورک آتا ہے, انہیں ایڈیٹنگ آتی ہے, انہیں گرافکس ڈیزائننگ آتی ہے. تو وہ آج کل جتنی بھی آپ کی لائک کمپنیز ہیں آرگنائزیشنز ہیں ہر کسی کا سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ پروڈکشن ہو رہی ہے, ورکنگ ہے. تو ڈیفینیٹلی دے ہیو لاٹ آف دا اپرچونیٹیز کہ وہ آگے جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جتنی بھی اسٹوڈنٹس ہیں یوتھ ہے ان کے پاس جتنی ہم نے پلاننگ کی یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں اوپن کی یا ایجوکیشن کو ایکسپینڈ کیا اتنا ہی زیادہ اہم ہے کہ ان کے لیے ہم اپرچونیٹیز کیریئر اپرچونیٹیز جنریٹ کریں تاکہ وہ پاکستان میں ہی رہتے ہوئے پرفارم کریں, وہ پاکستان ہی کو بہتر کریں, ڈیولپ کریں, بجائے اس کے کہ وہ ڈگری کے بعد جو ہے وہ باہر جائیں اور ان کے پاس یہاں پر جو ہے وہ اپرچونٹی نہ ہو. تو یہ دس از ویری انفارچونیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو حکومت وقت ہے اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان ہمارا سرمایہ ہے. اچھا ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری یوتھ تو 90% یہاں سے موو کر چکی ہے کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اس میں ہمارے یہاں پر تو چاہے ہمارے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, چاہے ہمارے ڈاکٹرز ہیں, چاہے ہمارے انجینئرز ہیں, باہر موو کر چکے ہیں. نوجوان تو یہاں پاکستان میں رہنے کو تیار ہی نہیں ہے. میں بتاؤں آسما کہ آپ پوری دنیا گھوم لیں جو آپ کو ڈگنیٹی جو آپ کے ملک کے اندر آپ کو سیٹسفیکشن ہے وہ آپ کو وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ تھوڑا ٹف ٹائم ضرور ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, نوجوانوں کے لیے, اور انہیں ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے, انہیں ہوپ فل رہنا چاہیے اور اسی پروسیس کے اندر انہیں اسٹرگل کرنی چاہیے اپنے لیے یہاں پر اپرچونیٹیز جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے. تو یہاں پر اگر وہ کام کرتے ہیں تو آئی تھنک کہ اس سے پاکستان کی جو ہے وہ اٹ وڈ بی ڈیولپمنٹ فار بیٹرمنٹ آف دا پاکستان, بجائے اس کے کہ جو ہے نا کہ وہ آپ یہاں آگے دیکھیں نا یورپ یا ویسٹ وہ تو آلریڈی بہت ڈیولپ کنٹریز ہیں, آپ کے وہاں سرو کرنے سے اتنا فرق نہیں پڑے گا جبکہ آپ کے ملک میں آپ کے جو ہے وہ سرو کرنے سے یہاں پہ ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. تو ہماری جو کریم ہے وہ کریم اگر یہاں سے موو کر جائے گی تو الٹیمیٹلی ہمارے جو ادارے ہیں وہ کھوکھلے ہو جائیں گے, ہمیں اس میں پراپر اس طرح سے پھر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہماری فلفل نہیں ہوگی. یہ تو عام ہمارا ایک مسئلہ بن چکا ہوا ہے کیونکہ جس طرح ابھی میں بات بھی کری تھی کہ جس طرح مہنگائی بڑھ گئی ہے, پھر ہماری جو بیسک چیزیں ہیں جو ہمارا ایک ہم سمجھتے تھے ہماری ایجوکیشن, ہمارا علاج, یہاں پر وہ دونوں چیزیں ہی مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں. آپ کی ہر طریقے سے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہی دکھائی دیتا ہے آپ کو. تو یوتھ کا یہی ہوتا ہے کہ یار ہم باہر جائیں گے تو ہماری ارننگ بھی اچھی ہوگی, ہمارا فیوچر بھی بن جائے گا اور ہم باہر ایکسپوجر کے لیے ضرور جانا چاہیے. میں اس فیور میں ہوں کہ آپ دنیا گھومیں جا کے, کیونکہ آپ کے پاس ورلڈ ایکسپوجر ہوگا تو آپ پاکستان واپس آ کے بہتر ڈیلیور کر سکیں گے. قائد اعظم محمد علی جناب باہر گئے, علامہ اقبال جو ہے وہ باہر گئے, یہ ہمارے قومی ہیروز ہیں. تو وہ باہر جا کے جب انہوں نے دیکھا تو وہ واپس آئے تو وہ بالکل ایک ڈفرنٹ سوچ لے کے آئے, ان کا ویژن چینج ہو چکا تھا. وہ اب جب واپس آئے تو انہوں نے بہت زبردست ڈیلیور کیا ملک کے اندر. تو آپ اسٹڈی کے لیے ضرور جائیں, آپ ایکسپوجر کے لیے ضرور جائیں, گھومنے پھرنے کے لیے ضرور جائیں, مگر آپ جو ہے وہ سرو اپنے قوم کو کریں, اپنے ملک کو کریں. تو یہ میرا پیغام ہے. یہ ہم سب کا ہی پیغام ہے. ویسے اپنے ملک سے جتنا پیار آپ کو ہو سکتا ہے میرے خیال میں کسی اور ملک سے ہو, اور یہ جتنی عزت یہ آپ کو یہ آپ کا ملک دیتا ہے نا, ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی پاکستان آپ کی پہچان ہے. باہر آپ چلے بھی جائیں تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ پاکستانی ضرور کہیں, اینڈ یو آر ایمبیسڈر آف یور کنٹری. ہاں بالکل ایسے ہی ہے.
اچھا اس کے ساتھ ہی شکیل سے بھی جانتے ہیں، شکیل جب بھی جو ہے بیٹ ایجوکیشن پہ ہی ہے تو اس سے بھی بات کرتے ہیں. اس ٹائم ہم جو ہے سب سے پہلے تو مہنگائی کے حوالے جس طرح بات ہو رہی تھی، عام شہری کی جو میٹھی عید کی خوشیاں ہیں وہ پھیکی پڑ گئی، یہ اس حوالے سے بتائیے گا. لیکن لوگوں نے ویسے بڑا انجوائے بھی کیا عید کے حوالے سے. اچھا، پاکستان کی عوام کی خاص بات ہے، حالات جیسے بھی ہوں یہ انجوائے کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. ہاں، لیکن اس دفعہ اگر ہم تھوڑا سا گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں تو میں ایک نجی نیوز اور چینلز کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ اس سال پاکستان میں لوگوں 40% لوگوں نے شاپنگ کی ہے، 60% لوگوں نے شاپنگ نہیں کی. اس کی ایک بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے، حالات ہیں جن حالات میں انہوں نے جو ایک نئی چیزیں جو ایڈ کر سکتے تھے وہ اپنی عید میں وہ نہیں کر سکے. عید موقع ہی ایسا ہے کہ ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حقیقت ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کافی چیزیں ایسی عید پر ہوئی ہیں مہنگائی کی وجہ سے کہ یہ کہا جا سکتا ہے، یہ فکرہ بولا جا سکتا ہے کہ میٹھی عید تھی، خوشیاں پھیکی پڑ گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو چھوٹی عید پر بڑی خوشیاں بھی نہیں منا سکے. اگر ہم اس میں کچھ چیزوں کو لے لیتے ہیں، اب میں لاسٹ ٹائم عید والے دن ہم رکشہ والوں کے پاس گئے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک صرف رکشہ کو لے لیں، یوز تو لوگ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق گاڑی بھی یوز کرتے ہیں، سب چیزیں یوز کرتے ہیں. رکشے والوں کے پاس گئے کہ عید کا موقع ہے، مڈل کلاس لوگ جو ہیں یا اس سے تھوڑا بلو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ عید پر اپنی فیملی کے ساتھ پلاننگ کرتے ہیں، رکشہ وغیرہ پہ تفریحی مقامات پر گھومنے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. کیا اس دفعہ عید پر آپ لوگوں کے پاس وہ رش ہے جو پہلے ہوتا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا پہلے، آج سے وہ کہہ رہا 3-4 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ پہلے ہی ہمارا رکشہ جو ہے وہ بک کر لیتے تھے کہ ہم نے گھومنے جانا ہے. کہتا آج ساری عید گزر گئی، سارا دن ہو گیا، کوئی ایسی بکنگ نہیں ہے، ہم ویلے کھڑے ہیں، کوئی ہمیں سواری نظر نہیں آتی. تو ایک عید کا موقع تھا، سیزن تھا، جو کمانا ہوتا تھا انہوں نے نہیں مل سکا. اس کے علاوہ آپ عید پر مٹھائی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، ہم کہیں بھی جاتے ہیں لازمی ہم مٹھائی کا جو ڈبہ ہے وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. اس دفعہ آپ ریٹ مٹھائی کا دیکھیں 700 روپے کلو مل رہی ہے، اور آج سے سال پہلے چلے جائیں تو وہ 350 یا 400 روپے کلو تھی. فرق دیکھیں میٹھے کی جو قیمت ہے وہ کہاں چلی گئی ہے. یہاں سے یہ جو فکر ایک بنا ہے کہ میٹھی عید کی خوشیاں جو ہیں وہ بھی پھیکی پڑ گئی ہیں. تو وہ دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ سٹاک کیا، مٹھائی سٹاک کی، ہم نے بنائی، ہم نے نئے نئے ڈیزائن کے ڈبے دیے، سب پروٹوکولز دیے ہم نے اپنی دکان کو. وہ گاہک نہیں ہے جو پہلے کی طرح آتا تھا. اچھا اس بار باقی نا تھوڑا جس طرح عید کی ایک رونق ہوتی تھی نا، خیر شاید آپ جیسے وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں، شاید آپ کو اسی طریقے سے آپ بچوں کی عید ہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کی عید ہوتی ہے، بچے اس کو زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس خوشی کو، بڑے بھی کرتے ہیں. لیکن اس بار باقی وہ کوئی شام، وہ جو ایک عید کی رونق ہوتی تھی وہ نظر نہیں آئی. بچوں کو تو نہیں پتا نا مہنگائی کا، ہاں کیا بڑوں کو پتا ہے مہنگائی کا. تو بڑوں کی میں مانتا ہوں بڑوں کی جو خوشی ہے نا، میں نے اس بار وہ شاپنگ مہنگائی نہیں کی، کتنی بڑی بات ہے ایسے اس میں میں بھی شامل ہوں. ویسے میں بھی شامل ہوں، میں نے اس بار شاپنگ نہیں کی. آپ اس کئی ایسے گنتی کے لوگ، مطلب کئی ایسے لوگ ہیں جو اس دفعہ شاپنگ میں شامل نہیں ہو سکے جس طرح پہلے ہوتے. اچھا میں مانتا ہوں یہ جو چھوٹی عید ہے نا یہ ہے شاپنگ کی، ٹھیک ہے. اگر آپ نے نئے کپڑے نہیں خریدے، نئے شوز نہیں خریدے تو کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ عید منانے کا مزہ. اچھا مجھے نہیں ہوئی، مجھے لگا پرسکون عید اس بار جو ہے وہ خرچہ کم ہوا. ہاں یہ بھی کہا کیونکہ میں نے اس میں اپنے حصہ نکال دیا نا، باقی ابا جی اور چھوٹی کے لیے لے لیا سب کچھ اور اپنے لیے سائڈ پہ، میں کہا اب سکون ہے. لیکن اسی مناتے ہیں، عید منائی ہے، سب نے منائی، لیکن وہ پہلے کی طرح جو پلاننگ ہوتی تھیں گھومنے پھرنے کی اور یہ سارے پارٹیز کی، وہ اس دفعہ کم دیکھی گئی ہیں. یہ ایک مہنگائی کا بہت بڑا اثر پڑا ہے. اب بڑا امتحان جو آنے جا رہا ہے لوگوں کے لیے، یہی جو حالات مہنگائی کے رہے، اب آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس میں اخراجات تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. اس میں تو پھر آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ کو جانور خریدنا ہوتا ہے، تو اس میں پھر آپ کو ابھی سے لوگ، ویسے بہت سارے لوگوں نے تو ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں. جو تو پہلے سے اپنا جانور پال لیتے ہیں وہ ایزی رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جنہوں نے ایک حصہ رکھنا ہوتا ہے ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پچھلی دفعہ میرے خیال وہ 30-35 میں کوئی ایک اوسطن حصہ پڑ رہا تھا. اب اس دفعہ دیکھیں 40 تک جاتا ہے، 50 تک جاتا ہے. یہ بھی ایک بڑا امتحان ہوگا کہ اچانک 10-20 کا بڑھ جانا. کئی لوگ جو ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے جاتے ہیں قربانی سے بھی. تو مہنگائی نے کہیں نہ کہیں ہماری عید کی خوشیاں منانا بھی تھوڑا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے. کروں گا کہ ہم یعنی کہ پورا سال مہنگائی کی اور باقی چیزیں بات کرتے ہیں، عید پہ آئی تھنک کہ ہمیں خوشیوں کی اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کرنا چاہیے، کیونکہ
جو ہمارا ملک ہے وہ زرعی ملک ہے اور یہ جو بیلٹ ہے آپ کا وہ ہے ہی ایگریکلچر. تو یہاں پر دیکھیں اس وقت گندم کی پرائس 4000 ہے مطلب پر منتھ. تو اب اس سے جو کسان ہے اس کی جو ہے وہ مالی مطلب فنانشیل جو کنڈیشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے یہاں کی سچویشن کے اندر. مطلب لائک جو فنانشیل ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک بینیفٹ ہے اس سینیریو کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص طبقے کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ ہوا ہوگا, مگر اوور آل ہم دیکھیں تو یہاں پر ساؤتھ پنجاب میں یہ جو سیزن تھا جو ویٹ کا, دیٹ واز ویری فروٹفل فار فارمرس. نہیں فارمرز کے لیے بھی تھا, لیکن اب جس طرح آپ دیکھیں نا اوور آل ہماری جو معیشت کا حال ہوا ہے تو بہت ہی بری طریقے سے مشکلات سر کتنی کاٹی ہیں, بہت مشکلات, بیروزگاری بہت زیادہ کتنے مسائل آئے ہیں, ان کو ڈیزل کی قیمت کہاں چلی گئی, اس کے اخراجات بھی آسمان تک پہنچ گئے ہیں, تب جا کے اس کو پتہ نہیں. کسان بہت پریشان رہے ہیں اس حوالے سے دیکھیں تو پھر جس طرح کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے بھی کافی نقصان تو ہوا, بارشیں ہو گئیں. اچھا اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں ناظرین. جس طرح کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی ہے, ویدر کی بات ہو رہی ہے, تو اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ٹوڈیز ویدر. علی ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا, کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, ملتان شدید نما میں اپریل کے مہینے سے موسم کے جو تیور ہے خاصے بدلے ہوئے ہیں. آغاز سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہا تھا, تاہم اس کے بعد موسم میں کروٹ بدلی, موسم جو ہے گرم میں خشک ہوتا چلا گیا تھا. تو آج بھی موسم کچھ ایسا ہی ہے, خاص طور پر اگر بات کی جائے تو دوپہر وقت گرمی شدت میں خاصا اضافہ ہو جائے گا, لیکن آج 24 گھنٹے کے دوران میں بات کی تو مطلب دوسری طور پر ابرود رہنے کے امکانات ہے. کہا یہ جا رہا ہے موسم کال بتانے والوں کی جانب سے ٹھنڈی ہوائیں جو صبح میں چل رہی تھی وہ مزید بھی چلتی رہیں گی, لیکن دوپہر میں جو ہے گرمی میں خاصا اضافہ ہو جائے گا. رات گئی ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ رات میں دوبارہ سے کمی ہو جائے گی, موسم خوشگوار ہو جائے گا. اب اگر بات کی ہے بارش کے حوالے سے تو آج کر بارش پر سے کوئی امکانات نہیں ہے, جبکہ 4 سے 5 روز کے بعد جو نئے وقت سے داخل ہوگا اس سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ملتان شدید نما میں بھی جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع کی طرح ہلکی پھلکی جو بارش ہے بڑھ سکے, بارش کی جیسے موسم جو ہے بہتر ہو جائے گا. جیسے کہ آج اگر بات کی درجہ جو ہے خاصا بھی بڑھ جائے گا, گرمی شدت میں جیسا کہ اضافہ رہے گا, تو آج بھی جو زیادہ تر درجہ رات ہے وہ 37 سے لے کر 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا. کم سے کم درجہ رات جو 22 ڈگری سینٹی گریڈ آ گیا تھا, نمی کا تناسب جو تھا وہ 45 سے ریکارڈ کیا گیا تھا. جی بہت شکریہ علی ریاض. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح موسم کی بات ہو رہی تھی تو واقعی اب جو ہے دن بدن گرمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس میں آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, پانی کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کیا کریں, کیونکہ جس طرح بھی روٹین بھی ہماری اس طرح کی ماہ رمضان میں رہی, کافی لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن کا شکار بھی رہے, تو اس موسم میں پانی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی صحت کا اور گرمی سے بھی بچنا ہے. اچھا جی, اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. شکیل کی جامعہ ذکریہ میں جو ہے وہ داخلہ کی شرح جو ہے 38% ہوگی اور 3 بار جو ہے وہ شیڈول دیا گیا. لوگوں کی عدم اعتمادی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ملتان میں یونیورسٹیز میں بہاؤالدین زکریہ یونیورسٹی جو ہے وہ ہمیشہ ہی ایک ہاٹ ٹاپک رہی ہے کسی نہ کسی حوالے سے, کیونکہ یہاں اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد پڑتی ہے. یہ ادارہ پرانا ہے, بہت بڑا ہے, پورے جنوبی پنجاب میں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے. لیکن ایک انفارچونیٹ چیز جو اس دفعہ دیکھی گئی ہے زیادہ کہ یونیورسٹیز جو ہے یہ یونیورسٹی جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس میں اپنا ایڈمیشن کا ہدف مکمل نہیں کر پائی. انہوں نے جو ویکینڈ پروگرام دیے وہ بھی بری طرح ناکام نظر آ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں 3 بار انہوں نے ایڈمیشنز اوپن کی ہیں, 3 بار انہوں نے شیڈول دیا ایڈمیشنز کا, اور تینوں دفعہ ان کا جو ہدف ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا. فرض کریں اب ان کا ایک ڈپارٹمنٹ میں کوئی پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس میں انہوں نے ایڈمیشن کرنے ہیں کہ ہم نے 60 اسٹوڈنٹس لینے ہیں, تو وہ بھی تعداد جو ہے ان کی پوری نہیں ہو پا رہی. اب اس میں سوال اٹھتا ہے کیا وجوہات ہیں. گورنمنٹ یونیورسٹی ہے, لوگ رخ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن ایڈمیشنز کیوں پورے نہیں ہو پا رہے, اسٹوڈنٹس کیوں دوسری یونیورسٹیز کی طرف جا رہے ہیں اس یونیورسٹی کو چھوڑ کر. اب اس میں اگر ہم ملتان شہر میں رہتے ہوئے میں بھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں, ہم ان کی نیوز کوریج بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہاں پہ جو ایک بد امنی پھیلی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس میں, لڑائیاں جھگڑے ہیں, اس کا ایک بڑا ہاتھ ہے. اور اس کے ساتھ معیار پر بھی اب کافی سوال اٹھ پڑے ہیں, کیونکہ جو ایک سوال آتا ہے کہ جو یہاں سے بی ایس کر کے جاتا ہے وہ بی ایس کرنے کے بعد یہی کہتا ہے کہ مجھے ایم فل کسی اچھی یونیورسٹی سے کرنا ہے, وہ یہاں نہیں کرنا چاہتا. اس بی ایس کے بعد بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دوسری طرف رک کر جاتے ہیں کہ اس یونیورسٹی میں ہم نے نہیں پڑھنا. اب تو بی ایس کرنے کے لیے بھی اسٹوڈنٹ سوال کرنے لگے کہ ہم نے بی ایس یہاں سے نہیں کرنا. ان کی شروع سے ہی تعداد جو ہے ان کی
وہ پوری نہیں ہو پاتی. اس کا جو ایک ہدف اس دفعہ جو شرح رہی ہے ایڈمیشن کی وہ 38% رہی ہے. باقی سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ تعداد خالی پڑی ہے. اب اس میں ایک تو اسٹوڈنٹس کے لڑائی جھگڑے آ گئے, بد امنی آ گئی, معیار آ گئے, اس پہ پھر کافی ہاتھ جو ہے وہ اساتذہ کی سیاست کا بھی ہے. ہر جگہ پہ نا سیاست تو موجود ہے. ہاں یہ تو ہے یار, اب ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں سیاست نظر آئے گی. کوئی ادارہ ہے, آفس ہے. اچھا بالکل, اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی بات ہو رہی تھی ہمارے اداروں کے حوالے سے. شکیل, ہاں ادارے میں ہم BZU کی بات کر رہے تھے, جو ایک مطلب ایڈمیشن جو ہدف ہے, داخلہ ہدف ہے, وہ پورا نہیں کر پا رہے. ڈپارٹمنٹس کا بھی ایک نمبر ہے کہ کون کون سے کسی ڈپارٹمنٹ میں 25% شرح ہے داخلے کی, کسی میں 28 ہے, کسی میں 30 ہے. کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ جو جن میں شرح کم ہے, کوئی بہتر صورتحال ان میں نہیں ہے. اس میں وجوہات بھی میں نے بتائیں کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کی جو لڑائی جھگڑے ہیں, بڑے بڑا جس طرح سر کہتے ہیں بڑا پرانا کلچر ہے یونیورسٹیز میں. اور دوسرا پھر کئی قسم کی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جن سے والدین جو ہیں وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں. وہ پھر اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بھیجنے سے تھوڑا گریز کرتے ہیں یونیورسٹی میں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ BZU سے لوگ جو ہیں, والدین ہیں, بچے ہیں, وہ تھوڑا کنارہ کشی کر رہے ہیں کہ ہمیں دوسری یونیورسٹی میں جانا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں ان کا لاء کالج کا اسکینڈل ہوا, ایفیلیٹڈ کالجز ہیں. اب پچھلے وہ تو معاملہ چلو پرانا ہوگا, اس کو ہم نے پہلے بہت تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. اب پچھلے دنوں ہی نوٹیفیکیشن جاری کی ہے BZU والوں نے کہ اس دفعہ ہم نے کسی بھی لاء کالج کے ساتھ کوئی الحاق نہیں کیا. یعنی کہ کوئی بھی کوئی لاء کالج میں کہیں کوئی ایڈمیشن لے رہا ہے تو وہ ڈگری کوئی اس کا وجود ہی نہیں ہے, کیونکہ یونیورسٹی نے کہہ دیا ہے, والدین کو الرٹ کر دیا ہے کہ آپ کا بچہ کہیں پڑھ رہا ہے یا آپ نے کہیں اس کو ایڈمیشن کروا دیا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ یونیورسٹی نے کہہ دیا, یونیورسٹی نے ڈگری دیتی. لیکن پھر بھی کئی کالجز میں ایڈمیشنز ہوئے ہیں, وہ کس بیس پر ہو رہے ہیں؟ طلباء کو ایک جھانسا دیا جا رہا ہے, انہی کا آگے مستقبل خراب ہوگا جس طرح پہلے کا خراب ہوگا. اب وہ یہاں پہ بتائیں کہ اگلے سال آنے والا کون اسٹوڈنٹ جو ہے وہ BZU کی طرف سے کوئی ایڈمیشن لے گا, کیونکہ وہ پہلے ہی دیکھ چکا ہے کہ کتنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا گیا ہے. اچھا, اس میں اصل میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو مطلب آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ عام طور پر نا مطلب آپ کے مارننگ پروگرام یا TV چینل کو آئی ریئلی لائک کہ بڑے اچھے انداز میں چیزوں کو پورٹری کیا جاتا ہے اور پازیٹیو انداز کے اندر کے, تاکہ اس میں بہتری لائی جائے. تو مگر میں اس چیز پہ بلیو ہے کہ میرا کہ جو ہماری لائک, کیونکہ میرا پاکستان کی کراچی سے لے کے GB تک جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں سب میں ایز اے گیسٹ آف آنر ڈفرینٹ تقریبات میں آنا جانا رہتا ہے, اور بہت بڑا ایکسپوئر ہے کہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ, کیا صورتحال ہے. کیونکہ جب آپ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں, ہمارا جو میڈیا ہے وہ عام طور پر یونیورسٹیز کے اندر جو مسائل ہیں صرف ان پہ بات کرتا ہے. یونیورسٹی کے اندر پوٹینشیل کیا ہے, ٹیلنٹ کیا ہے, یوتھ وہاں پہ کتنی انرجیٹک ہے, کتنا کریٹو ہے, کتنا آؤٹ اسٹینڈنگ ان کا آرٹ ورک ہے, کتنا وہ. میں مطلب نارملی جب جاتا ہوں یونیورسٹی کے ان کے اسٹوڈنٹس کا دیکھتا ہوں, ان کا کام دیکھتا ہوں, ان کا آرٹ ورک دیکھتا ہوں, ان کا ٹیلنٹ دیکھتا ہوں, ان کے اندر پوٹینشیل دیکھتا ہوں, تو آئی ریئلی کہ ہم وی آر ویری بلیسڈ کہ ہمارے پاس اتنی ٹیلنٹڈ یوتھ ہے الحمدللہ. اور ہم ان چیزوں کا, اب جیسے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد وہ دنیا میں, پوری دنیا میں ریسرچ میں 41ویں نمبر پہ آئی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی یونیورسٹی دنیا میں ورلڈ وائڈ رینکنگ کے اندر ریسرچ میں 41ویں نمبر پہ آئی. جب وہ آئی تو دین وائس چانسلر کالڈ می, اور میں وہاں پہ گیا اور ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. تو دین گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے اس کو آ کے یونیورسٹی میں سیلیبریٹ کیا. اب دیکھیں کتنی کانفرنسز ہوتی ہیں, کتنے ایجوکیشن کے پروگرامز ہوتے ہیں, کتنے فیسٹیولز ہوتے ہیں, کتنے اتنے زبردست ایونٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, مگر میڈیا کے اوپر اس طرح سے بھرپور ان کی کوریج جو ہے وہ نہیں ہوتی. زیادہ تر وہ چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہو پاتی. تو اس لیے آپ کے مارننگ پروگرام میں یہ کہوں گا مطلب کہ دس از مائی ہمبل سبمیشن ٹو دا میڈیا ہاؤسز کہ یہ ہمارا ایک سافٹ امیج ڈیولپ کرتا ہے. اس سے ہم پوری دنیا کے اندر جب ہم اپنی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں, وہاں پہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں, شوز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ان کی پرفارمنسز ہوتی ہیں, تو وین وی وڈ ہائی لائٹ دیٹ
تو اس سے ہمارا ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ایک سافٹ امیج جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. نہیں ظاہر سی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی سامنے آنی چاہیے جو بالکل چیزیں. جب کوئی بھی کسی یونیورسٹی میں کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے، تعمیراتی کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو اس کو بھی جا کے کور کیا جاتا ہے. یہ ہے کہ چونکہ ایجوکیشن مین اسکرین ہے، مین اسٹریم ہے، اس میں پھر جتنا کہ ایجوکیشن کا ایک ٹائم ملتا ہے، اسپیس ملتی ہے، اتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ ہے کہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہی، اس طرح سے کوریج نہیں ہو رہی. یہ ایسے ہی ہے شکیل، جیسے گورنمنٹ بجٹ ایجوکیشن کے لیے رکھتی ہے نا بڑا تھوڑا سا، ٹھیک ہے، وہی ریشو جو ہے وہ تھوڑی سی ریشو جو ہے تھوڑا سا پورشن جو ہے وہ ایجوکیشن کو، اسی بات کو میں کہہ رہا تھا، اس طرح نہیں ہوتی جس طرح پولیٹیکل ہو رہی ہونا چاہیے. کہ مطلب لائک اگر آپ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ سب اس کے پے چینلز ہیں. اگر کسی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ورلڈ وائڈ سے جو ہے وہ ریسرچرز آئے ہوئے ہیں، اسکالرز آئے ہوئے ہیں، اور وہ ایک بڑی فروٹفل کانفرنس ہے، اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آئی تھنک اس کو کرنا چاہیے. اچھا، اس طرح کی اچھی چیزیں پروموٹ ہوں گی تو دہلی ہم بھی اپنے ملک کے لیے کہتے ہیں نا جو ایک ترقی میں ایک اہم رول بھی پلے کیا جا سکتا ہے. اچھا، جس طرح لٹریچر کے حوالے سے ہم بات کریں، آپ کا ماشاءاللہ بہت اس پہ وہ ہے، ورک بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں لٹریچر کی کیا اس ٹائم ویلیو ہے اور اس میں کتنی بہتری لائی جا سکتی ہے؟ اچھا، اس کو بیسیکلی طور پہ ہم اگر ادب کو دیکھیں تو میری جتنی بھی پاکستان میں معتبر یا اہم شخصیات سے جب ملاقات ہوتی ہے، ان سے بات چیت ہوتی ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی بک پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کی لائف کے اندر کتابوں کا بڑا اہم جو ہے وہ رول ہوتا ہے. اب ہماری جو اسپیشلی یوتھ ہے جو کہ 64% ہے، ان لوگوں نے ایک ڈفرنٹ ایرا میں جو ہے وہ آنکھ کھولی ہے، جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، جس میں اب لکھنے پڑھنے کا اس طرح سے لائک شوق نہیں ہے، یا اس طرح سے وہ ایک آپ کے ٹرینڈ نہیں ہے، روایات میں نہیں ہے. جس طرح سے پہلے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے جاتے تھے، کتاب خریدی جاتی تھی. اور مجھے ضیاء محی الدین صاحب مرحوم جو ہے، انہوں نے لاہور آئے تو انہوں نے کنٹونمنٹ میں گھر انوائٹ کیا. تو میں نے کہا کہ آپ کا کیا میسج ہے یوتھ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اسپیشلی میڈیا کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ تو ضیاء صاحب نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے گا پروفیسر صاحب مطالعہ کیا کریں. تو اب دیکھیں کہ مطالعہ کا ٹرینڈ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو میں نے خود جو ہے وہ کتاب لکھی کلاس روم، اور یہ آسما پوری دنیا میں لٹریچر میں فرسٹ بک ہے جو کہ کلاس روم پہ لکھی گئی. حالانکہ ہماری زندگی کا بیشتر جو ٹائم ہے وہ کلاس روم میں گزرتا ہے، مگر اس پہ ایسا کوئی بک نہیں تھی. تو اب ہمارے جتنے بھی اگر ہم فیض صاحب کی بات کریں، کیونکہ یہ سب کانٹیننٹ کے اندر لٹریچر کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم حبیب جالب صاحب کی بات کریں، اگر ہم مرزا غالب کی بات کریں، یہ جتنے بھی بڑے بڑی شخصیات ہیں. اب مجھے بتائیں آپ کہ یہ جتنے بھی نام ہیں، یہ سارے وہ نام ہیں جو کہ لٹریچر سے جڑے ہوئے ہیں. بابا اشفاق احمد ہے، بانو قدسیہ ہے، آپ کو کتنے بڑے نام ہے. آپ کو لائک مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ چاہے ٹیلی ویژن تھا یا آپ کے اخبارات، اس میں اس طرح سے نام آپ کو نہیں جس طرح سے لائک آپ کے لٹریچر سے، اور لٹریچر ہی کے لوگ بیسکلی طور پر لنک تھے. جو کہ اب میں ایک فیسٹیول میں تھا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لاسٹ منتھ، ان کا لٹریری اینڈ کلچرل فیسٹیول تھا. تو وہاں پر اس میں ایک سیشن تھا فلم کے حوالے سے، جس میں سید نور صاحب تھے، میں تھا، آمنہ مفتی تھی، وہ سب. تو اب آمنہ مفتی نے کہا کہ وہ 20 سال سے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، مگر کوئی 2 رائٹرز بھی پروڈیوس نہیں کر سکیں. اب آپ دیکھیں کہ آج بھی آپ کے ملک میں سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کا ڈرامہ یا مووی کے حوالے سے آپ کے پاس اچھے رائٹرز ہی نہیں ہیں. کتنا بڑا فقدان ہے. اب دیکھیں رائٹرز جو ہے نا، اگر آپ ایک فیمیل ہے، اس کو اگر نارملی گھر والے الاؤ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایجوکیشن کے بعد جو ہے وہ سپورٹس فیلڈ میں کام نہیں کرنا. اگر آپ کو لکھنا آتا ہے، یہ ایک بہت بڑی پاور ہے آپ کے پاس، بہت بڑی سکل ہے، بہت بڑا آرٹ ہے. تو آپ گھر میں بیٹھ کے ڈراماز لکھ سکتے ہیں، آپ مووی لکھ سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، ایون کہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور ایون کہ جو آپ کا قلم ہے، ٹھیک ہے، یہ سوچ کو بدلتا ہے.
اور سوچ جو ہے یہ عام طور پہ جو ہے یہ آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی کا باعث بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لٹریچر ہے اس میں ہمارے جو نوجوان ہیں، مطلب عام طور پر ہم انوگریشنس میں جاتے ہیں نا، کتاب رونمائی ہو یا یہ جو آپ کی بک فیئرز ہیں اس میں فیسٹیولز وغیرہ میں، تو اس کا جیسے ہی ہم فیتہ کاٹ کے افتتاح کر کے وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹس کتابوں کی طرف جانے کی بجائے، ٹھیک ہے، جہاں پہ اسٹالز لگے ہوئے ہیں وہ سموسوں، بریانی، پکوڑے، ٹھیک ہے، وہ بوتل، پیزا، برگر، ٹھیک ہے، وہ اس طرف دوڑتے ہیں. تو ہم جو جسمانی بھوک ہے اس کو مٹانے میں مصروف ہیں، جو ہماری روح کی جو لائک ہماری نیڈ ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے لائک فوکس نہیں کرتے. تو جو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے یہ دونوں ہی بہت اہم ہے اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس سے جوڑنا ہے. اب یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے نا، ڈیجیٹل میڈیا کا کیا ہے کہ اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح لٹریچر کا رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لٹریچر جو ہے مطلب جو آپ کو کتاب دیتی تھی وہ آپ کو ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ نہیں دے سکتا. تو لیکن ابھی لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں آپ کی جو ہے آپ بک کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اب آپ کے پاس گوگل آ گیا ہے تو ہر چیز، فیس بک آ گیا تو آپ کو بک کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز، ہاں، آپ نے بک کا کیا کرنا ہے، بکس آپ کی ادھر آگے ٹرانسفر ہوگی. اچھا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے جس طرح لٹریچر کے اوپر. اچھا، لٹریچر کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں وہ لکھنا چھوڑ گئے. جس میں ہم بات کریں گے ڈیجیٹل میڈیا، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس فیس بک ہے، اس ٹائم سوشل میڈیا آپ کے اوپر میں سمجھتے ہیں زیادہ حاوی ہو چکا ہوا ہے. اچھا، ہم آج واقعی دیکھتے ہیں لوگ جو اچھا لکھنے والے بھی تھے وہ بھی اب جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہو گئے ہیں، وہ بھی لکھنا چھوڑ گئے ہیں. کیا ریزن ہے؟ جی، وجہ بیسکلی طور پہ یہ ہے کہ اب جو ہماری لائف ہے نا یہ بیسکلی طور پہ بہت کمرشل ہو گئی ہے. ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں پیسے کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے یہ جتنے بھی تھے لائک آپ دیکھیں احمد ندیم قاسمی صاحب، فیض صاحب، سعادت حسن منٹو، یہ ان کے پاس ایون کے پراپر طریقے سے کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر وہ اپنا جو اس میں لٹریچر کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی، ٹھیک ہے، وہ دل و جان سے تھی. ان کی فیملیز بھی سفر کر رہی تھی، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے بالکل بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ قوم کے یا ملک کے جو عوام تھی اور ان کے صحیح ترجمان تھے، اور آج بھی اسی لیے وہ عوام میں زندہ ہیں. آج بھی انہی کا نام جو ہے وہ ڈیفینیٹلی الائیو ہے. مطلب کئی ایسے رائٹرز ہیں جن کو صدیاں مطلب بیت گئیں. اب دیکھیں کہ سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ اب آپ کے پاس ضیاء محی الدین صاحب گئے ہیں، اس قد کا آپ کے پاس آپ کے ملک کے اندر اب بندہ اس طریقے دوسری سے شخصیت نہیں ہے. کتنا بڑا مطلب آپ کے خلا ہے، ٹھیک ہے. امجد اسلام امجد صاحب گئے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں اس قد کا شاعر آپ کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب دیکھیں یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک گیپ ہے. میں سمجھتی ہوں ملک کے لیے قیمتی سرمایہ تھا جو اس دنیا سے چلے گئے اور ہم نے کھو دیا، قدر بھی نہیں کی. اور میں آئی ایم ریئلی فیل آنرڈ کہ ہم نے لائک ادھر گورنمنٹ کالج کے پلیٹ فارم سے ضیاء محی الدین صاحب کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ان سے رابطہ کیا تو کیونکہ یہ ضیاء محی الدین صاحب اولڈ ڈراوین تھے اور ان کا سیشن تھا 1945 to 48، یعنی کہ پاکستان بننے سے بھی پہلے جو ہے. تو جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ کالج نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا ہے. تو حالانکہ مجھے آکسفورڈ، کیمبرج اور دنیا کی مطلب ٹاپ یونیورسٹیز نے بہت زیادہ ایکنالج کی اور وہ چیزیں کی، تو گورنمنٹ کالج نے پھر جو لاسٹ کانوکیشن تھا اس میں ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جو ہے وہ دیا. تو ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ہمیں ادب کو اگر زندہ رکھیں گے تو ہمیں ارد گرد لینگویج بہتر نظر آئے گی. مجھے یاد ہے کہ جب بھی ضیاء صاحب سے بات ہوتی تھی تو وہ پہلی لائن ان کی یہ ہوتی تھی، جی فرمائیے. اب دیکھیں آپ کتنے لوگوں کو فون کرتے ہیں تو وہ آگے سے یہ کہیں جی فرمائیے. تو
यानी कि उनकी गुफ्तगू के अंदर, उनके अंदाज के अंदर एवरीवेयर आपको एक अदब, एक हम्बलनेस, वो सब चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी। और अदब आपको यही सिखाता है, बिल्कुल ऐसे बड़ों की रिस्पेक्ट सिखाता है आपको, हम्बलनेस जो है वो हमारी ज़िंदगियों में अदब का होना जो है वो बड़ा ज़रूरी भी है। अच्छा, अदब की बात हो रही है तो हम इस हवाले से भी जान लेते हैं कि कॉलेजेस में अदबी महफिलों का आगाज़ भी हो चुका हुआ है, और कॉलेजेस में जो है वो दीवार इफ्तिखार का आगाज़, ये इसके हवाले से बताइएगा। ये सर अभी जो बात कर रहे थे ना अदबी महफिल, हाँ। और कॉलेज की तरफ से बुलाया जाना एजाज़ के तौर पर, ये दोनों चीज़ें पिछले ही दिनों मुल्तान डिवीज़न की बात करें तो मुल्तान डिवीज़न में जितने भी कॉलेजेस आते हैं उनमें अब ये दो काम शुरू किए गए हैं। एक तो रिवाइवल ऑफ लिटरेरी एक्टिविटीज़, अदबी महफिलें जो हैं वो शुरू की जा रही हैं। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में मुल्तान के जितने भी कॉलेजेस हैं, न सिर्फ मुल्तान, बाकी कॉलेजेस को भी मौका दिया जा रहा है कि आपके कॉलेजेस में कोई भी स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं जो लिखते हैं, वो शायरी हो सकती है उनके मजमून हो सकते हैं, किसी भी किस्म की जो तहरीरें हैं वो अपनी लाएँ। आर्ट्स काउंसिल में वीकली उनकी एक बैठक होगी जिसमें इनका एक मुकाबला हुआ करेगा। हर बंदा जो है वो अपना मवाद देगा जो भी उसने लिखा हुआ है और उसको पजीराई दी जाएगी। और उसके साथ जो दूसरी चीज़ है दीवार इफ्तिखार, हर कॉलेज के वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज से पढ़कर आगे जो भी मुख्तलिफ इदारों में उन्होंने तालीम हासिल की, उसके बाद इस वक्त मुल्क में किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, जो एक्टिव हैं, उनको जिनके नाम एजाज़ हो चुके हैं, उनकी तस्वीर के साथ, उनके एजाज़ के साथ, उनके नाम के साथ, उनकी खिदमात के साथ कॉलेज में उनके मतलब तस्वीरें लगाई जाएंगी जिसमें उनका कारनामा गया होगा और उनका नाम दर्ज होगा। ये हर कॉलेज में शुरू किया जा रहा है दीवार इफ्तिखार के। आप अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को क्रेडिट दें अपने कॉलेज में, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पता चले कि यहाँ से कैसे कैसे नाम गए हैं, हाँ। जो काम कर रहे हैं, और उन्हें भी मोटिवेशन मिले। और ये बड़ा अच्छा है, हाँ, मतलब दोनों चीज़ें। जी जी। और इसको मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे ना तमाम वो लोग जो कि लिटरेचर में लिखना चाहते हैं, अगर किसी ने बुक लिखी है तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद उसकी बुक को पब्लिश करवा दे। हाँ। तो डेफिनेटली इससे क्या होगा, इनकरेजमेंट होगी। किताब लिखना या लिखना मैं समझता हूँ ऐसे ही जैसे आप अपने खून को स्याही बनाते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। मतलब आप ऐसे पूरा आप इन्वॉल्व होते हैं। आपने अगर 4 लाइन्स भी लिखनी है तो डेफिनेटली बुक लिखना इतना आसान नहीं होता। तो उसमें ज़रूरी है कि उनको जब इनकरेज किया जाएगा। अब देखें, राइटर्स को ड्रामा लिखने का अगर आप 10,000 रुपया देंगे तो क्या डेफिनेटली कौन राइटर बनना चाहेगा? अच्छा, ये वाकई अब तो अगर आप उसको प्रॉपर रिवार्ड करेंगे तो यकीनी तौर पे लोग उस तरफ माइल होंगे और वो लिटरेचर का भी जो है वो उसमें रिवाइवल जो है वो डेफिनेटली होगा। अच्छा, फिर अभी जो लिखने वाले थे ना, उनको भी वही था कि जो वो चाहते थे, जो पहले होता था अपनी मर्जी से आप एक चीज़ लिख कर जो आप एक मैसेज के तौर पे भी, ताकि मुआशरे में एक बेहतरी लाई जा सके या आप चेंज ला सकें, उसका वो जो अहमियत है, अब लोग उस इनकलाबी तहरीर ना कभी किसी से कि जी आप क्या बनना चाहते हैं, कभी किसी ने कहा कि मैं शायर बनना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, अच्छा, अब ये चीजें तो नहीं है। हालांकि शायरी जो है मतलब जज्बात की मौसीकी है, हाँ। एहसासात की असीम सबरी है, तखय्युल का रक्स दिल फरेब है, इसका असर दिलो दिमाग दोनों पर होता है। ये हवास के तारों को छेड़ती है और रूह पर सरगोशी बनकर छा जाती है। तो ये देखें, इतना खूबसूरत एहसास है आपकी पोइट्री का। अब वो आपके इर्द गिर्द जो है, जो नौजवान है, उसका रोल मॉडल डिफरेंट है, उसका डायरेक्शन डिफरेंट है। और मैं आप ही के प्रोग्राम में बताऊं कि ये डिजिटल मीडिया की वजह से जो भी अगर किसी को पॉपुलैरिटी मिलती है वो बड़े मुख्तसर से टाइम की होती है। वो जितनी शार्प टाइम में मिलती है उतनी ही शार्प टाइम में जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब जैसे पाएगा जैसे बैलून फटता है ना। अब आप देखें कि वो कुछ टाइम पहले एक फीमेल का डांस वायरल हुआ था, ठीक है। अब देखें आज कहाँ पे है, मतलब नथिंग। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो कि बीइंग अ टाइम पैसेज, 1-2-3 दिन की उनकी लाइफ है, पॉपुलैरिटी। और बाबा शफाक अहमद साहब फरमाते थे कि पॉपुलर होना इतना मैटर नहीं करता, अच्छा होना मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो अच्छा कंटेंट है, अच्छे लोग हैं, अच्छी शख्सियात हैं, वो तारीख में जिंदा रहेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ अब चीज़ें ज़रा डिफरेंट होंगी ना। अब हम फॉलोअर्स के चक्कर में, मशहूर होने के चक्कर में इस चीज़ में पड़ गए हैं। हम शायद एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो है ना वो तैयार नहीं है, शायद मेंटली तौर पे भी।
ऐसा है अच्छा इंसान की बजाय अच्छी वीडियो और अच्छी तस्वीर कामयाबी तस्वर की जाती है, क्योंकि अगर मशहूर होने की बात की जाए तो जो मशहूर होता है उसे फिर लोग अप्रोच भी करते हैं। हाँ। अब वो लड़की फेमस हुई, कई टीवी चैनल्स ने अपने स्क्रीन का उसको पेश किया। हाँ। वो उनकी रेटिंग उनकी बढ़ी। हाँ। ठीक है, और फिर वो लड़की, उसका कोई पैशन नहीं होगा मीडिया में आने का, लेकिन फेमस होने के बाद अब देखें सर उसके अकाउंट चेक करें, वो अब प्रॉपर मॉडल बनना चाहती है, वो प्रॉपर व्लॉगर बनना चाह रही है। यार देखिए आपने कहा इंडिया से ऑफर भी आ गई आपको। आपने कहा ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हुआ है। हाँ। ठीक है, लेकिन सर भी ठीक कह रहे हैं, रोल मॉडल जो हैं वो अब और हो गए हैं, हमें अपने रोल मॉडल भी चेंज करने होंगे। बल्कि मैं तो समझता हूँ जो डिजिटल मीडिया है उसका आप जरूर इस्तेमाल करें टू प्रमोट लिटरेचर, टू प्रमोट द लिटरेरी एक्टिविटीज। आप उसको प्रमोट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। आप अपनी वॉइस के अंदर पोइट्री पढ़ें, ठीक है, उसको आप इस अंदाज के अंदर भी पॉपुलर हो सकते हैं, मगर जरूरी है कि हम लिटरेचर के साथ जुड़े रहें। जुड़े रहेंगे तो कामयाब रहेंगे। यहीं पे हम सीएसएस ऑफिसर को देखें ना सर, जो सीएसएस पास करके ऑफिसर रैंक पे चले जाते हैं, उनके अकाउंट्स जाके चेक करें, उन्होंने लिटरेचर को प्रमोट किया होता है, वो बुक्स शेयर कर रहे हैं, बुक रिव्यू शेयर कर रहे हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मैं कई ऐसे सीएसएस ऑफिसर्स को फॉलो किया हुआ है जो बुक रिव्यू दे रहे होते हैं और हमें इंस्पिरेशन मिल रही होती है कि अच्छा ये बुक हमें भी पढ़नी है। तो इस तरह भी प्रमोट किया जा सकता है। हाँ, मतलब चीज़ें अच्छी हैं, कंटेंट आप जिस तरह सर ने बात की ना कि उसका अच्छा होना, बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो शोर मचाना भी ज़रूरी होता है। मुझे मुस्तनसर साहब तारड़ साहब अक्सर कहते होते हैं कि मेरी वाइफ कहती है कि तारड़ साहब दुनिया आपने इतनी देखी नहीं जितना आपने शोर मचाया है। तो सम टाइम ये होता है कि ज़्यादा कि आपको अपने काम को प्रमोट करने के लिए शोर मचाना जो है वो सही बात किया, सही है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और बातें इतनी अच्छी हो रही थी कि टाइम का पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। शकील आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और इसके साथ ही जो है हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा मैं समझती हूँ ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, अपनी खुशियाँ अपने गम जो है वो साइड पर रखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लगे, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे ही एक आज आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, खालिद जट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपनी शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी आज पुष्पा फेरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्ट्रेस हैं और सिंगर भी हैं, आर्टिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, आज हम थोड़ा इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। जिस तरह इन्होंने काम किया है, कॉमेडी करना मेरे ख्याल में एक बड़ा मुश्किल काम है। हर कोई इस काम को निभा नहीं सकता। क्या कहेंगे, आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा, लेकिन असल में तो मैं रोल का अच्छा एक्टर था, करेक्टर तो मैं बड़ा अच्छा रोल प्ले करता था, लेकिन उसमें फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ना कॉमेडियन को ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। अगर हम अपने काम में रहते तो मेरा ख्याल है कि फिर अब हम बैठ चुके थे घरों में। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, मुल्तान के सीनियर एक्टर हैं, बड़ा अच्छा काम करने वाले लोग घरों में बैठे हुए, उन्होंने कहा नहीं यार हम ये कॉमेडी नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल काम है। तो इन नए बच्चों के साथ चलने के लिए फिर हमने अपने आप को चेंज किया और कॉमेडी की तरफ आ गए। ये बस अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें हमारा अपना तो कोई कमाल नहीं। स्टेज पे जाते हुए हमने कभी नहीं देखा कि हमने ये कॉमेडी की बात करनी है, ये हंसाने वाली बात करनी। ये अल्लाह की तरफ से वो जब तेज़ रोशनियाँ सर में पड़ती हैं ना तो अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद आमद खुल जाती है। सही है, गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। गॉड गिफ्टेड चीज़ है। अच्छा, आपका एजुकेशन के साथ भी जो है वो ताल्लुक, और फिर उसके बाद इस फील्ड में आना, क्या फ़र्क देखते हैं? फ़र्क तो कोई नहीं, देखें आर्ट जो है ना बाकायदा एक सब्जेक्ट है, जैसा कि BZU में इसकी बाकायदा क्लासेस होती हैं, आर्ट की क्लासेस होती हैं, बाकायदा ड्रामे को पढ़ाया जाता है। फ़र्क तो इतना ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि मौजूदा दौर में नाम बनाना, अब अगर अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में तो मेरी ऐसी पहचान है कि जहाँ से गुजर रहा हूँ या पुलिस वाले हैं या कोई भी है, उनको पता है कि ये स्टेज एक्टर या स्टेज आर्टिस्ट है, तो इसको कोई दूसरी बात नहीं करनी, ठीक है सर आप जाएं।
ابھی بھی یہ میں آ رہا تھا نواں شہر چوک پہ نا، میرا خیال کوئی پولیس والے کھڑے تھے چیکنگ کے لیے، تو انہوں نے دیکھا تو کہنے خالد صاحب آپ کو تو نہیں روکا، آپ جائیں. میں نے کہا میں نے مارننگ شو میں جانا ہے روئی کے. تو انہوں نے کہا نہیں سر آپ جائیں. تو میرے لیے یہی کافی ہے. تو اتنا میں تو یہی سمجھتا ہوں ایجوکیشن پہلے ضروری ہے، اس کے بعد یہ آرٹ والا کام بندہ جو بھی پروفیشن بندے کا ہو جس طرف بھی جانا چاہے کر سکتا ہے، ایسی بات نہیں. یہ اللہ کی طرف سے ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں میرے اندر ٹیلنٹ تھا. میں کہتا ہوں ٹیلنٹ تو ہر بندے کے اندر ہوتا ہے. بہت سے بندے اس کو یوز کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں. ہاں جی، بہت سے بندے جو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو ہے اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر ہے تو کرنا چاہیے. پشپا سے بھی جانتے ہیں. پشپا آپ اس فیلڈ میں کیسے آئیں؟ ویسے تو اکثر اگر آرٹسٹ سے پوچھیں تو ان کا ایک ٹپیکل جواب ہوتا ہے کہ ہم تو بچپن سے اس فیلڈ میں. لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بچپن سے میرے بلڈ میں جو ہے یہ آرٹ کے حوالے سے، فن کے حوالے سے کچھ جراثیم موجود تھے. کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ میں بھی میرے دادا ابو پوئٹ تھے، تایا ابو میرے جو ہیں وہ آرٹسٹ تھے. تو بس ایک قدرتی یہ تھا کہ شوق بھی تھا، فن بھی تھا. اور کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہیرے کو تراشتے ہیں، وہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کے آرٹسٹ ہونے کا. تو اور کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے کہ جس راستے کی طرف چلنا ہو. تو پہلے میرا شوق تھا، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا ہے اس فیلڈ میں، تھوڑا سا اللہ نے عزت دی ہے، نام دیا ہے، تو پھر پروفیشنل طریقے سے پراپرلی میں نے اس فیلڈ کو آگے لے کے چلی. صحیح. تو پھر کیسا لگا اس فیلڈ میں آ کے؟ انجوائے کیا؟ کیا سیکھا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آرٹ بھی سیکھنا بڑی مہارت ہے اس میں بھی. بالکل ایسا ہی ہے. میں کہتی ہوں سب سے پہلے وہ جٹ صاحب کی بات کو میں کاپی کروں گی کہ فرسٹ آف آل انسان میں ایجوکیشن ہونی چاہیے. سب سے پہلا جو کام ہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں آگے چلنے کے لیے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو اپنی فیلڈ کے ساتھ اتنا سنسیئر رہنا چاہیے کہ جیسے کہ ایک آنکھ اور آنسو کا رشتہ ہوتا ہے. اور مجھے بڑا پیارا اس پہ ایک شعر یاد آیا. اس سے میرے خیال سے آپ اور یہ دیکھنے والے میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ کل رات میری آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا. میں نے اس سے پوچھا تو مسکرا کر اس نے مجھے بتایا، تیری آنکھوں میں کوئی اتنا ہے سمایا کہ میں چاہ کر بھی اپنی جگہ نہ بنا پایا. واہ، مطلب آپ کو شاعری سے بھی آپ کو لگاؤ ہے کافی. بس میں مطلب زیادہ تر جو ہے وہ سانگز اپنے وہ اپنے طور پہ جو اپنے لیے ہیں، تو میں خود کچھ سانگز اپنے لکھے ہیں، ان کو کمپوز کیا ہے. اور یہ 2018 میں وومنز ورلڈ کپ ہوا تھا تو میں نے اس میں سانگ اپنا دیا تھا. اچھا. پھر آپا سنگیتا کی فلم کے کچھ سانگ جو ہے وہ سنگ کیے تھے. صحیح. اور یہ جو فن ہے نا، کہتے ہیں کہ آرٹسٹ کو اپنے کام کے معاملے میں پاگل ہونا چاہیے. اور فیلڈ میں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے. جب تک ایک جنون نہ ہو انسان کے پاس اور پاگل نہ ہو اپنے کام کے لیے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل یہ تو ہے. تو کس طرح کے جو ہے وہ ڈراماز آپ نے کیے ہیں، پلے کیے ہیں؟ میں نے ہر طرح کا کریکٹر کیا ہے. کامیڈی کریکٹرز بھی کیے ہیں، سیریس بھی کیے ہیں، رومانٹک بھی کیے ہیں. لیکن مجھے سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے نا وہ جھگڑالو قسم کی کریکٹر. اچھا، مطلب تھوڑا وہ کہتے ہیں نا نیگیٹو رول جو آپ کو ملتے ہیں اس میں آپ کا جو ہے وہ زیادہ تھوڑا سا اس میں. تو یہ بلکہ شہباز شریف صاحب نے ڈرامہ فیسٹیول، پنجاب یوتھ ڈرامہ فیسٹیول کروایا تھا. تو میں راول پنڈی آرٹ کونسل کی طرف سے نامینیٹ ہو کے تو لاہور باغ زینا میں ہم نے پلے کیا تھا. اچھا. تو وہاں پہ انہوں نے تقریباً کوئی 90 سال کی گڑیا کا کریکٹر کیا. اچھا. تو گیٹ اپ تو انہوں نے ویسا بنا دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا آواز بھی گڑیا والی نکالنی ہے. میں نے کہا یہ میں ٹرائی کر سکتی ہوں. تو لیکن پھر وہ جب تھوڑی سی کوشش کی ہے تو وہ 1 گھنٹہ کنٹینیوسلی ہم نے وہاں پہ ڈرامہ کیا ہے. اور میرا بس سر ایسے ایسے ہوتا رہا. اچھا. ہاتھ لاٹھی پکڑ کے ایسے ایسے ہوتا رہا. اور بس گلے سے میں وہ گڑیا والی آواز جو ہے نا اس کو میں آپ اس کریکٹر میں چلی گئی، آپ نے ڈھال لیا خود کو. بالکل. اچھا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا آپ کو، اگر اس طرح کا کریکٹر مل جائے اور آپ نے اس کو بخوبی اگر سر انجام دے لیا ہے
تو وہ آپ کو خود بھی فیل ہوتا ہے کہ یار اندر سے آپ کو ایک آواز آتی ہے کہ ہاں آپ خود کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ جو آپ خود کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی کام کو زیادہ خوبصورتی اس میں لے آتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے سر؟ بالکل ایسا ہے جی. ابھی انہوں نے یہ ملتان آرٹس کونسل میں شوکت صدیقی صاحب کا ایک پلے کیا تھا, پشپا نے اور میں نے اکٹھے کام کیا اس میں سارے BZU کے پروفیسر ہی تھے. تو کمرشل آرٹسٹوں میں ایک یہ پشپا تھی, ایک میں تھا, عمر بھٹا صاحب تھے, یوسف کامران صاحب نے اس پلے کی ڈائریکشن دی تھی, اور لائیو وہ میرا خیال باہر یورپ کے کافی سارے کنٹریز میں دکھایا جا رہا تھا. تو ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا, اور اس میں بھی میرا خیال پشپا نے بڑا وہ جگڑالو قسم کی عورت کا رول کیا تھا. تو ویری گڈ, بہت اچھا. ویسے جٹ صاحب میں چہرے سے لگتی نہیں ہوں جھگڑالو, لیکن کیریکٹر میں ابھی یہ پوچھنے لگی تھی کیا آپ سچ میں ایسی نیچر کی مالک ہیں یا کیسے ہوتا ہے نا تھوڑا سا؟ ویسے یہ بڑی سوفٹ ہے, ہر طرح سے کام کرنے والی ہے, بڑی لکھی ہے, لیکن یہ ہے کہ کرنا پڑتا ہے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسا, اب جس طرح سے موجودہ دور جا رہا ہے, اگر کوئی رائٹر ایسا ڈرامہ لکھے جس میں یہ موجودہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, مہنگائی ہے, ہر طرف افراتفری ہے, ہمارا ملک جو ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے, اللہ کرے کوئی ایسا اچھا نیک بندہ آ جائے جو اس ملک کو لے کے چل پڑے. یہ جس طرح سے سیاستدانوں نے ہمارے ملک کا حال کیا ہوا ہے, اللہ کرے کوئی اچھا بندہ آ جائے, اللہ ان کو ہی نیکی کی ہدایت دے دے. تو ایسے میں کوئی اچھا رائٹر ہو جو اس کو پلے کرے, اس کو لکھے, اس کو پھر پیش کرے, تو میں کہتا ہوں کہ اس میں ایسا کوئی کریکٹر کروں. جس طرح سے اب 7 بچوں کا باپ ہے, مثال دے رہا ہوں, تو اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں. اب اس نے بچے جو ہیں نا ان کو پالنا بھی ہے, ان کی ایجوکیشن کی دیکھنی ہے, اس کے بعد ان کے کھانے پینے کا بھی کرنا ہے, اس کے بعد مکان کا رینٹ بھی ہے, اس کے بعد جو رشتہ داری ہے یا پھر غمی خوشی کہیں بھی جانا آنا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک بندے کی 30,000 سیلری دیتے ہیں اور وہ کیسے 30,000 میں پورا کرے گا, بہت مشکل کام ہے. تو میں کوئی ایسا رول پلے کرنا چاہتا ہوں جس میں میں اپنے یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے نا اس کی نا صحیح عکاسی کر سکوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کبھی کوئی ایسا آگے کہ اپنے ظاہر سی بات ہے اسٹیج پہ جانا, لائیو آپ کی ایک ایکٹنگ چل رہی ہوتی ہے, آپ کو بھی ہوتا ہوگا, ظاہر سی بات ہے انسان سم ٹائم پریشان ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں انسان کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, آپ جب اسٹیج پہ جائیں اور آپ کے جو ایکسپریشنز ہیں آپ ان کو کنٹرول کیسے کر لیتے ہیں؟ اصل میں پتہ کیا ہے, جب وہ ہمیں دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے یہ ڈرامے میں رول پلے کرنا ہے, یہ آپ کا اسکرپٹ ہے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ ہم اس رول کو پہلے کنسیو کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا. پھر کوئی بھی اگر ٹریجڈی سین ہے نا اس کو کرنے سے پہلے 8 سے 10 منٹ کسی سے بات نہیں کرتے. پتہ ہے کہ ہمارا 8 منٹ بعد 10 منٹ بعد سین شروع ہونے والا ہے, تو ہم کسی سے بات نہیں کرتے, پھر علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں, اس کریکٹر کو کنسیو کر لیتے ہیں کہ ہم اس وقت اس کریکٹر میں ہیں, ہم نے یہ پرفارم کرنا ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ میرے استاد محترم مراج خالد صاحب, تو ان کا ایک پلے تھا, اس میں باپ کا رول کر رہا تھا, تو میری بیٹی کو نا وہ طلاق ہو رہی ہوتی ہے, کوئی ایسا سین تھا. تو میں اس کی جو چودھری صاحب ہیں جہاں میں نے بیٹی کا رشتہ دیا ہوا تھا ان کی منتیں کر رہا ہوں, لیکن میری بیٹی کو پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو جہیز نہیں ابھی تک ملا, ہم اس کو طلاق ہی دیں گے. تو وہاں بندہ بڑا مجبور ہو جاتا ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ شمائلہ کنول وہ میری بیٹی کا رول کر رہی تھی, انہوں نے بڑا اچھا پلے کیا, اور یقین کریں کہ میں جب وہ سین کر کے باہر نکلا ہوں نا, ایک ہی میری بیٹی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ سب کچھ میری بیٹی کے ساتھ تو نہیں ہو رہا. اس سین میں ایسا گم ہوا ہوں کہ باہر آیا ہوں, سارے آرٹسٹ مجھے چپ کرانے والے, لیکن میں چپ نہیں ہو رہا. اس کریکٹر کے اندر میں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا. میرے سامنے مجھے میری بیٹی نظر آ رہی تھی کہ نہیں یہ میری بیٹی کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سین نہ کرے, اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے, ان کے نصیب اچھے کرے. ہوتا ہے کوئی بھی کریکٹر جب کنسیو کر کے کرتے ہیں نا, تو پھر وہ بندہ اس میں جب ڈھل جاتا ہے, کہتے ہیں نا وہ ایکٹر ایک بالکل سیال مادے کی طرح ہوتا ہے, اسے جس سانچے میں ڈھالیں گے نا وہ ڈھل جائے گا.
हाँ ये तो है, बिल्कुल हाँ ऐसे जी। ही है। अच्छा पुष्पा, ऐसा होता है कि अभी जैसे हम पहले लिटरेचर की भी बात कर रहे थे, लिखने की भी बात कर रहे थे, सर भी बात कर रहे थे कि आजकल अच्छा लिखने वाले जो हैं वो बड़े कम रह गए हैं। ड्रामाज हमारे बन तो रहे हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं जब हम बहुत अगर पिछले ड्रामों में जाएं तो एक आपको लेसन मिलता था, आपको एक कैरेक्टर इस तरह का दिया जाता था कि आपको खुशी मिलती थी। आजकल कोई एक्टर्स भी जो है वो कोई खुश नज़र नहीं आते जिस तरह के उनको कैरेक्टर्स मिलते हैं या जिस तरह की स्टोरीज हमारी बन रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी रियल लाइफ ही एक स्टेज है और हम इसके आर्टिस्ट हैं। यानी कि रियल ज़िंदगी में ये जितने कैरेक्टर्स हैं, जितनी स्टोरीज़ हैं, ये वही स्टोरीज़ होती हैं जो कि हमारी रियल ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कुछ हो रहा होता है। कि ये राइटर्स भी जो हैं वो हालात को जो है कैप्चर करते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि लिखने वाले बहुत सिंसियर और वफादार होते थे अपनी फील्ड के साथ। और वो कहते हैं ना कि कलम में ऐसी ताकत है कि जो तलवार में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। तो आजकल के दौर में जिस तरह के हालात जा रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि एक नफ्सा नफ्सी का दौर है कि इंसान अपने काम के साथ सिंसियर नहीं। वो सिर्फ एक अपने काम को जस्ट आगे करने के लिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैंने बस इसको करना है, जस्ट एक करने की हद तक कि मैंने अपने इस काम को पूरा करना है। तो उसमें फिर वो इंसान यहाँ से नहीं लिखता, यहाँ से लिखता है। जब आप यहाँ से लिखते हैं, दिल से लिखते हैं, तो खुद ब खुद कलम चलता है और आपके अंदर से आवाज़ निकलती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर आप फील करते हैं। लेकिन आजकल के ऐसे हालात में मेरे ख्याल से कि एक घर में 4 बंदे ही के सगे बहन भाई भी आपस में हो, भाई भाभी हो, मियाँ बीवी हो, नंद भाभी हो, तो सगे रिश्ते ही आपस में जो हैं वो सिंसियर नहीं है। तो बस यही वजह है कि जब अपने काम के साथ हम सिंसियर हो जाएंगे, लॉयल हो जाएंगे, तो तब हम यहाँ से लिखेंगे, तब हमारी स्टोरीज अपने आप बनती हैं। अच्छा फिर आप खुद भी जो है वो गाने लिखती हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा बताएं ना कि वो आपकी जर्नी कैसी है? बस मैं वैसे पंजाबन हूँ, पिंडी इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ। मुझे तकरीबन 1 साल हो गए मुल्तान में शिफ्ट हुए। सही। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इस्लामाबाद के और पंजाब के और सराय की पट्टी के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ थोड़ा सा बिहेवियर्स का भी, एनवायरनमेंट का भी। तो वो जब मैं मतलब सॉन्ग अपने लिखती हूँ तो मैं बस कुछ ना कुछ एक लाइन, एक थीम, कोई एक बात सोचती हूँ कि इसको मैंने कैप्चर करना है। तो बस जब लिखने बैठती हूँ तो उसके बाद पूरा करके हटती हूँ, क्योंकि मेरा ये एम होता है कि इरादा होता है कि जो काम करना है उसको आप पूरा करो, आज का काम कल पे ना छोड़ो। सही। चलें, ये तो अच्छी बात है। कुछ हमें भी सुना दें, हमारे व्यूवर्स भी सुनना चाहेंगे। मैं आपको 2-3 लाइनें सुनाती हूँ। अपना लिखा हुआ सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग, मैंने बड़े शौक से लिखा था। सही। तो वो मैं आप सबके, जज साहब, आप और जितने हमारे देखने वाले सुनने वाले व्यूवर्स हैं उनको डेडिकेट करती हूँ। हाँ। मेरे दिल दा प्यार तू है, दिल दा करार तू है, दिलदारा यार तू है। मेरे दिल दा प्यार तू है, दिल दा करार तू है, दिलदारा यार तू है। सीने विच यादां तेरियां, सावां विच सावां तेरियां, तेरे बाजों नहीं ओ आंदा चैन मेरे दिल दे जानी। मेरे दिल दा प्यार तू है, दिल दा करार तू है, दिलदारा यार तू। वाह जी वाह, क्या बात है। वेरी गुड। अच्छा, तो अभी आप सिंगिंग पे ही काम ज़्यादा आपका है कि सिंगिंग कर रही हैं? जी, मेरा सिंगिंग और एक्ट के हवाले से मतलब मेरा शौक भी है और मैं बहुत शौक से अपने काम को जो है ना पूरा करती हूँ। मैं ज़्यादातर लाइक करती हूँ लाइव सिंगिंग को। अच्छा। यानी कि पंजाबी, पश्तो, सराइकी, रॉक, वेस्टर्न, उर्दू, भंगड़ा। तो वो जिस तरह का ऑडियंस का मूड होता है
تو اس کے مطابق جو ہے میں گا لیتی ہوں. حالانکہ مجھے سرائکی بولنی نہیں آتی. یہاں پہ مجھ سے کچھ لوگ جب سرائکی میں بات کرتے ہیں تو میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. چند ایک لفظ ہیں وہ میں بیچ میں بولتی ہوں, لیکن سرائکی میں گانے میں نے کوئی 40-50 یاد کیے. یہ نہیں پتا کیسے گا. پھر تو پھر آپ کو سرائکی آتی ہے نا, اگر آپ نے 40-50 گانے یاد کر لیے ہیں تو پھر تو آپ کو سرائکی آ گئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سرائکی بڑی میٹھی زبان ہے, اور میں کہتا ہوں کہ جتنا ادب احترام اس کے اندر رکھا گیا ہے نا, قدرتی بات ہے, پیار محبت ہر طرح سے. میں تو سرائکی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. اور آپ خود بھی سرائکی ہیں؟ میں نہیں, میری مادری زبان تو پنجابی ہے. اچھا پنجابی. لیکن ایک عرصے سے تقریباً مجھے 30 سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا یہاں ملتان میں شفٹ ہوئے, تو اس کے بعد میرا دل نہیں کیا میں کہیں اور رخ کروں, کہیں اور جاؤں. ملتان اتنے پیارے لوگوں کا شہر ہے, کیا بات ہے میرے ملتان کی. اب تو میں اپنے آپ کو, میرے سارے رشتہ دار جب بھی کہتے ہیں نا ہاں ملتان والے آ رہے ہیں, ملتان والے, تو مجھے فخر ہے کہ میں ملتان میں رہتا ہوں. صحیح. اچھا یہ بتائیں, اسٹیج پہ آپ کام کریں, آج کل جس طرح اسٹیج پہ کام ہو رہا ہے, جو ڈراماز بن رہے ہیں, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ اگر میں کہوں مطمئن ہوں تو یہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ملتان کے اندر بہت اچھے ڈرامے ہوئے, اور میرا مائنڈ یہ ہے کہ اگر ان ڈراموں کی ریکارڈنگ موجود ہوتی نا تو میرا خیال ہے اس وقت ہم بھی ناصر چنوٹی یا افتخار ٹھاکر یا نسیم وکی ان کے لیول میں کھڑے ہوتے ہیں. ملتان میں ڈرامے ریلیز نہیں ہو سکے. اب بھی اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں. اب جیسے لاہور سے آغا ماجد صاحب کے بھائی آغا ساجد صاحب, وہ اسٹارلائٹ تھیٹر پہ ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں. وہ بہت اچھے ڈرامے انہوں نے پیش کیے. اب بھی میں ان کے ساتھ ہی کام کر رہا ہوں ملتان میں اسٹارلائٹ تھیٹر پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوسف کامران صاحب ہیں, وہ بڑے اچھے اعلیٰ ڈرامے کرتے ہیں, لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے. پہلے نمبر پہ ہم نے رائٹر کا وجود ختم کر دیا. اس کے بعد ہم نے ایکٹروں نے ریہرسل کا ٹائم دینا دیتے تھے شروع میں ٹائم, اب وہ ٹائم نہیں دیتے. ایکٹر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. 1 دن 2 دن کی ریہرسل ہوتی ہے, 1-2 دن کی ریہرسل میں کیا ڈرامہ تیار ہوگا. ابھی یہ فیسٹیول کے ڈرامے ہوتے ہیں, آپ یقین کریں یہی ایکٹر ہیں جو پرفارم کرتے ہیں. اس میں کیا کہ ایکٹر ریہرسل کے لیے ٹائم دیتا ہے. 8 سے 10 ریہرسلیں ہو جائیں نا ایک اسٹیج ڈرامے کی, تو میرا خیال ہے کہ ڈرامہ بہت اچھا جاتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, نہ میل نہ فیمیل. میل تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں. دونوں کو چاہیے کہ ڈرامے کی طرف آنا چاہیے, ورنہ یہ ڈرامہ اور 2-4 سال میں ختم ہو جائے گا. اور آپ یقین کریں نئے لڑکوں میں جس طرح سے پہلے ہوتا تھا نا کہ سر میں نے کام کرنا ہے, میں نے کام کرنا ہے, اب اس کام کی طرف بہت کم لڑکے آ رہے ہیں, آ ہی نہیں رہے. صحیح. کیوں نہیں آ رہے؟ یہ ہماری بیڈ لک ہے کہ ہم نے رائٹر کو ختم کر دیا. ڈرامے میں میک اپ مین کا رول تھا, میک اپ مین کو بالکل ختم کر دیا. اس کے بعد ڈائریکٹر کی جو ڈائریکشن ہوتی تھی وہ بھی ختم کر دی. وہ بس بتا دیتے ہیں جی کہ یہ کچھ سٹوری ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے. سارے سینئر سب کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, وہ سب کچھ کر دیتے ہیں. اور اس لیے میں یوسف کامران صاحب استاد بھی ہیں ہمارے, میں ان کی بات کو فالو کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈرامے کی طرف آ جاؤ. اگر ڈرامے کی طرف نہ آئے تو یہ آپ کا ڈرامہ جو ہے نا اور 2-4 سال میں بالکل ختم ہو جائے گا. اچھا, اس پہ مزید بھی ہم ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ہیلتھ ٹپ. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خربوزہ پہ. آپ کو پتہ ہے موسم, جیسے کل ہم نے تربوز پہ بات کی تھی, آج خربوزے پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اور خربوزہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک نعمت بھی ہے ہمارے پاس. اور جس طرح موسم چینج ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس سیزنل فروٹس ہیں, ان کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا, خربوزے میں جو ہے وہ 90% جو ہے اس میں بھی پانی پایا جاتا ہے, جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. آپ کی اسپیشلی اسٹمک کے حوالے سے جو آپ کو مسائل رہ جاتے ہیں, اس کے لیے خربوزہ جو ہے وہ نہایت فائدہ مند ہے. اس میں پوٹاشیم اور اس میں کیلشیم, فاسفورس اس میں پایا جاتا ہے, جو کہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. وائٹامن ڈی اس میں پایا جاتا ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ وہ کہتے ہیں احتیاط بھی کرنی ہے. خربوزہ جو ہے اگر اس کے بعد فوراً آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے. اچھا, اس کا آپ کو جوس بھی نکال سکتے ہیں جس طرح تربوز کا, کیونکہ ڈفرینٹ ویز ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں.
اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اسکن پہ بہت زیادہ داغ دھبے آ جاتے ہیں، اسکن جو ہے وہ بڑی رف ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہے۔ اس کا ماسک بھی بنا کر آپ چہرے پر استعمال کر سکتی ہیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے جسم میں جو پانی کی کمی ہے اس کو یہ پورا کرتا ہے۔ تو نہایت فائدہ مند ہے، اگر ہم سیزنل فروٹ جتنے بھی کھائیں اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ ابھی جس طرح موسم چینج ہے، گرمیاں آ رہی ہیں، تو آپ جو ہے فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ ہیلدی ڈائٹ کی طرف آ سکیں۔ آج کل ہم اپنی بات کرتے ہیں نا، غذا ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ فاسٹ فوڈ کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ ہم تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معدے کے مسائل جو ہیں اور پیٹ کے امراض دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جتنا آپ اچھی غذا کھائیں گے اتنا آپ صحت مند بھی رہیں گے۔ ویسے اپنے گیسٹ سے بھی پوچھتے ہیں ان کو خربوزہ کتنا پسند ہے؟ خربوزہ شوق سے کھاتے ہیں آپ؟ بالکل، کیوں نہیں جی، اللہ بڑی ایک نعمت ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ بیکار نہیں پیدا کی، اور موسم کے حساب سے بہت اچھا پھل ہے یہ، اور بڑے اس کے فائدے ہیں، آپ نے تو سارے فائدے بیان کر دیے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا چلیں تھوڑی تھوڑی ہم اچھی ہیلدی ڈائٹ کے بارے میں بتایا کریں۔ آپ کو پسند ہے؟ اکثر خربوزے پہ ایک مثال بھی بنی ہوئی ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، لیکن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ مثال کس وجہ سے بنی میرے ہوئی خیال ہے۔ میں سر بہتر بتائیں گے اس حوالے سے کہ یہ کیا ہے مثال۔ میرے دیکھنے میں تو یہی ہے جی کہ یہ جو خربوزوں کے میرے خیال آپ نے کھیت میں جہاں لگے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے شاید دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو، تو وہ ساتھ ساتھ ہی پڑے ہوتے ہیں، بیل اس کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں۔ ایک خربوزہ اگر پیلا ہو رہا ہے تو دوسرا ہرا ہے، تو وہ نا پھر کہتا ہے کہ نہیں مجھے بھی نا وہ پیلا ہونا ہے۔ وہ خربوزے کو دیکھ کے نا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ پکڑتا ہے، یہ ایسی بات ہے۔ تو دوسرا خربوزہ خود ہی رنگ پکڑ لیتا ہے۔ ہاں جی، بالکل بالکل صحیح بات۔ یہ بڑی مشہور بات ہے۔ میری پرنسپل تھی لاہور کی ایک، تو ان کے میں گھر گیا تو انہوں نے آہستہ سی ایک آواز میں نا ایک پودے کے پاس نا میوزک چلا کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا میڈم جی آپ نے اس پودے کے پاس میوزک کیوں رکھا ہوا ہے چلا کے؟ کہنے لگے خالد صاحب آپ کو اس بات کا نہیں پتا کہ یہ جیسے جیسے اس پودے کو میوزک کی آواز آتی ہے نا، ایسے ایسے یہ جلدی بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ یہ سائنس کا اصول ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ بھی ایسا ہی کوئی سائنس کا اصول ہی ہوگا میرے خیال کے خربوزے کو دیکھ کے آپ نے جو ہے نا بڑی پکڑتا ہے۔ ٹپس دی ہیں خربوزے کی۔ ایک تو جٹ صاحب نے ٹپ دی ہے کہ خربوزے کے ساتھ میوزک لگا دیں، وہ جلدی بڑا ہوتا ہے۔ نہیں، خربوزے کے ساتھ نہیں، ایروکیریا۔ اچھا اچھا، ایروکیریا کے ایک پودا ہے، اس کے ساتھ میوزک اگر لگایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جلدی اس کی جلدی ہو۔ تو ایک ٹپ میں بھی دیکھتی ہوں جو میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں کہ روٹی کے ساتھ آپ خربوزہ کھائیں تو یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے۔ اچھا، میرے سسرال والے جو وہ سارے دیہاتی ہیں، تو اکثر یہ چیزیں میں نے وہاں دیکھی ہیں، تو میرے بچے جو ہے نا وہ میری مسز کو اکثر کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی، آپ کے سارے رشتہ دار تو وہ تو خربوزے کے ساتھ بھی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیہات میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں تو خیر ایسا نہیں ہے، یہ میں نے لوگ ایسا کرتے ہیں، کھاتے دیکھا تھا، تو میرے ذہن میں تبھی خربوزے کے حوالے سے جو ہے نا یہ ٹپ آ گئی، میں نے کہا اس کو شیئر کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کے اگر آپ ویسے نہیں کھا سکتے تو فروٹ چاٹ جس طرح آپ ہاں جی بالکل، اس میں سارے پھل ہی آ جاتے ہیں، اس کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے آرٹسٹوں کے حوالے سے بھی بڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آرٹسٹوں کے کیا کیا مسائل ہیں؟ آرٹسٹ تو بیچارہ کوئی بھی ہے نا وہ تو مسائل میں گھرا ہوا ہے، بری طرح سے کیا گھرا ان کی ہوا فلاح و بہبود کے لیے اس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ میرا خیال ہے کل ملا کے نا اگر دیکھا جائے پورے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ سے اوپر آرٹسٹ نہیں ہوں گے، ایکٹر نہیں ہوں گے۔ 1 لاکھ لگا لیں آپ، اس میں آپ کوئی 250-300 ملتان سے لگا لیں یا 200 لگا لیں، اسی طرح کوئٹہ ہے، ملتان ہے، اپنے اسلام آباد ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے، یہاں سے آپ زیادہ نہیں، 50 ہزار ایکٹر کتنے کے زیادہ ہو جائیں، اتنے زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی فلاح کے لیے کبھی کسی نے کچھ نہیں سوچا۔ اب جیسے ملتان میں جو لوگ صرف اسٹیج ہی کرتے ہیں، دوسرا ان کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی اور ایسا کام نہیں ہے، انہوں نے یہی کرنا ہے، یہی کھانا ہے، یہیں سے سب کچھ ہے۔ لیکن اب جس طرح سے یہ روزے ہیں، پورے روزے جو ہے نا تھیٹر بند رہے ہیں،
वो बेचारे जिनका टोटल इन्हिसार सिर्फ इसी काम पे था, वो बेचारे तो बड़े परेशान हुए। अब जैसे कोरोना के दिनों में थिएटर बंद हो गए, हुकूमत ने कहा ना जी कि बस ठीक है जी बंद कर दें, हाँ। बंद हो गए थिएटर। अब बात फिर वही आ जाती है कि हमारे मौजूदा जो है ना जो ज़माना चल रहा है उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर बात है, अगर महंगाई ज़्यादा होगी तो लोगों, अब हर बंदे को फिक्र होता है कि बिजली का बिल आने वाला है, बिजली का बिल पे करना है, बच्चों की फीसें पे करनी है, या घर का राशन डलवाना है, या जैसे अब जब बंदे के पास एक्स्ट्रा आमदनी होती है ना, फिर बंदा जाता है तफरीह की तरफ, पार्क में जाएगा, फिल्म देखेगा या ड्रामा देखेगा, ये एक्स्ट्रा है। लेकिन जब वो बंदा खुशहाल नहीं होगा, वो ड्रामे की तरफ कैसे जाएगा? अभी जो मौजूदा ड्रामे का हाल हुआ है ना, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह रहम करे, करम करे। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में खुशहाली आए, अल्लाह करे कि ये महंगी चीज़ें सस्ती हों, तो फिर इंशाल्लाह ये ना हमारा जो है ना काम बेहतर तरीके से चल सकता है। वरना एक्टर बेचारा परेशान ही है। हुकूमत को भी चाहिए, चलो कोई जो सीनियर एक्टर है, अब जिस तरह से उनका कोई थोड़ा बहुत वजीफा लगा दें या कोई ऐसा, यही है हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे एक्टरों के साथ सलूक है। वरना आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं, वहाँ तो एक्टरों को बड़ी इज्जत दी जाती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जितना काम दिया जाता है उस तरीके से आपको उतना मुआवजा नहीं दिया जाता, मुआवजा नहीं दिया जाता। अच्छा, बिल्कुल नहीं दिया जाता। तो ऐसे भी हैं। अब आपने जैसे बात की थी कि आप कॉमेडी की तरफ, तो कॉमेडी की तरफ आना एक मजबूरी थी, वरना हमारा नहीं दिल करता है कि मैं कैरेक्टर एक्टर बड़ा अच्छा एक्टर था, लेकिन ये है कि अब मजबूरी है, अगर इनके साथ चलना है तो हमने फिर अपने आप को चेंज करना है, फिर हम इनके साथ चल सकते हैं, वरना हम फिर घरों में बैठ जाएंगे। यही है, एक्टर होता है, उसे और कुछ नहीं काम, और कोई काम नहीं आता है। हाँ, ऐसे ही है। पुष्पा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल जज साहब की बात से इत्तेफाक करूंगी कि सबसे पहली बात है कि आजकल जो है ना, आर्टिस्ट को एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है कि जहाँ से वो अपने टैलेंट को प्रमोट कर सके। और ये क्या वजह है कि इसमें सबसे बड़ी वजह है कि आपस की ही दिलों की जो मुनाफकत है, कदूरतें हैं, जेलस है, यानी कि अगर हम एक दूसरे को खुद, वो कहते हैं ना चेन से चेन एक सिलसिला आगे चलता है, अगर हम एक दूसरे के काम को समझें एक प्यार मोहब्बत से, कि अपनी फील्ड में ईमानदारी से रह के, और एक एज अ फ्रेंड, एज अ आर्टिस्ट के हम खुद जैसे हैं तो दूसरे इंसान को भी वैसे प्रमोट करने की कोशिश करें, उसको थोड़ा सा करेज दें। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों के दिलों में आपस में गैप आ गया, फासला आ गया, फासला है। ये सबसे बड़ी वजह है। जब तक ये हम खुद सिंसियर नहीं होंगे अपने साथ, अपने काम के साथ, और आपस में हम लोग सिंसियर नहीं होंगे, वो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं, इत्तेफाक में बरकत होती है। लेकिन हम लोग आजकल के दौर में हर इंसान सोचता है कि मैं उससे आगे, वो सोचता है कि मैं उससे आगे निकलूं। तो इस वजह से आर्टिस्ट भी कुछ थोड़े से नफसा नफसी का शिकार है, और कुछ थोड़े से हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रमोशन के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ के लिए हालात भी बहुत मैटर करते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन कहते हैं आर्टिस्ट के लिए जितना होना चाहिए या हुकूमत की तरफ से भी वो चीज़ जो है वो उस तरीके से नहीं हो सकती। जी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत की तरफ से एक आर्टिस्टों को हौसला अफजाई के लिए ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स उन्हें अवेलेबल करने चाहिए, हाँ। कि जहाँ पे आर्टिस्ट अपने आप को, अपनी जो उनकी आर्ट है, फन को वो ऊपर ला सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखें, आजकल के दौर में जो महंगाई है कि हर इंसान ने अपना घर पालना है, हाँ, पेट पालना है, और जो डिपेंड करते हैं कि सिर्फ अपने आर्ट पे डिपेंड करते हैं, कोई स्टेज आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई मॉडल है, कि जिसने अपना जो सर्कल है वो सिर्फ इस फील्ड के ज़रिए चलाना है, तो उसमें फिर उनको वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होता कि जहाँ से वो अर्न कर सकें। बिल्कुल। उसमें जो है वो हम लोग अपने काफ़ी आर्टिस्टों को देखें तो वो उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त काटा है। ऐसे ही है। नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, कॉमेडी में जिस तरह हम बात करें, जुगतें बड़ी वो कहते हैं ना, यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जुगतों को बहुत इंजॉय भी करते हैं। कुछ लोग आपके जो उनके
जो आए हुए होते हैं लोग, उधर से भी आपको जरूरत पड़ जाती है, तो कैसे मैनेज करते हैं? असल में मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में कोई भी प्ले होता है ना, तो वहाँ जो कॉमेडी होती है, वहाँ बड़े मासूम और भोले लोग होते हैं, वो उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। और जो कमर्शियल थिएटर्स पे हो रहा है ना आजकल, वो जुगत बस ऐसी ही होती है, लेकिन उसमें भी हम मज़ा लेते हैं। अगर तो हम तो कहते हैं कि हाल से कोई बंदा उठ के हमें एक बात कर दे, हमारा तो काम बड़ा अच्छा निकल आता है, फिर तो हम कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया। इतने बड़े क्राउड के सामने खड़े होकर काम करना, परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये है कि दूसरे बंदे के लिए तो बड़ा ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर था मेरे पास आ गया, मैंने जी ड्रामे में काम करना, मैंने कहा बेटा ये आपके बस की बात नहीं, आपकी फील्ड अच्छी है, बस ठीक है। नहीं जी मैंने काम करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। उस ड्रामे में मैं एक ना वो नौकर का रोल कर रहा था, तो मैंने कहा आपने बाहर से आना है, आगे सिर्फ ये कहना कि आपने अखबार के पैसे नहीं पे किए, वो तो दे दें, बिल दे दें। अब वो स्टेज पे आ गया, सामने 500-600 बंदा बैठा हुआ। जब जैसे ही वो अंदर आया ना, उससे बोला ना जा रहा हूँ, कांपने लग गया खड़ा खड़ा स्टेज पे। मैंने कहा यार ये डॉक्टर है, क्या हो गया इसे? मैं पास आया, मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत है? तो मुझे कहने लगा किसी तरह से मुझे बाहर छोड़ दे, मैं गिर जाऊंगा। मैंने उसको बाजू से पकड़ के मैंने ना वो स्टेज से बाहर, मैंने कहा यार इसको पानी शानी पिलाओ। तो मैं बाहर आया हूँ, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ आपको? कहने लगे नहीं ये आपके काम है, हम नहीं कर सकते। जिसको ये काम आता है वही कर सकता है बेहतर तौर पे, कोई और। तो हम तो ये कहते हैं कि जितना ज्यादा ऑडियंस होती है, जितना ज्यादा क्राउड होता है, हमें काम करने का उतना ज्यादा मजा आता है। सही। आप किस तरह की कॉमेडी, आप भी जुत्ते वगैरह मारते हैं या नहीं, बस आपकी नॉर्मल? मेरा ख्याल है कि ये अभी रिसेंटली मैंने ज़वार हुसैन बलोच साहब का एक प्ले किया था शहनशाह, और उसमें पहले वो किया था मुल्तान में आगा माजिद साहब, अल्लाह उनको और ज़्यादा तरक्की दे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। वैसा तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन उनको वो जूते पड़े थे। उसके बाद फिर मेरी बारी आ गई, मैंने जब शहनशाह किया और मुझे भी वो जूते पड़े हैं ना, फिर मैं कहता हूँ कि हाल में से लोगों ने ना लड़ना शुरू कर दिया कि बेचारे को इतना मार रहे हो। देखिए ये काम है, इसमें जब तक आपको वो सारी चीज़ नज़र नहीं आएगी ना, आप मज़ा नहीं लेंगे। और यकीन करें कि मैं जब शो करने के बाद बैठा होता था ना, तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि अभी भी मुझे जूते पड़ रहे हैं। तो आप घर में भी कॉमेडी करते रहते हैं या बस सिर्फ स्टेज की हद तक ही कॉमेडी महदूद है? घर में मेरा बिल्कुल फ्रेंडली माहौल है, माशाल्लाह से 4 बेटे हैं, एक बेटी है, और बड़े बेटे की शादी हुई है, एक पोता एक पोती। और मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है ना अब्दुल्ला, वो भी या उससे बड़ा है अवैस, वो मेरी तरह की तबीयत है उनकी। अच्छा। वो मेरे साथ जुगत में बात करते हैं, कभी कभी बेटी मेरी भी वो भी जुगत में बात कर देती है। और अभी मैं आ रहा था ना, मैंने कहा मैंने जाना वो रोही का मॉर्निंग शो में, तो मेरी मिसेज कह रही थी उनको जल्दी जल्दी करो, ये एलसीडी साफ सुफ कर लो, आपके अब्बू ने इसमें आना है। अभी वो बैठे देख रहे होंगे। सही है। तो वाइफ के साथ भी कॉमेडी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल है। अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है। यानी कि घर में मैंने फ्रेंडली माहौल रखा, वो नहीं कि अब्बू आके जी नुकरों में लग जाओ, ये हो जाए, नहीं, फ्रेंडली तो भी फ्रैंक दोस्ताना माहौल है। कभी नहीं मैंने बच्चों को डांटा या ऐसा कहा या ऐसा नहीं। सही। और वो मुझे रात को अगर 2 बजे कहते हैं कि अबू जी हमने फलां चीज़ खानी है, मैं कहता हूँ ठीक है मंगवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल दोस्ताना माहौल में रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ही बच्चे मेरे साथ बड़े प्यार करते हैं, और होना चाहिए। हाँ। वो नहीं होना चाहिए कि बाप आया घर में तो हर बच्चा सहम गया, नहीं। मेरा पोता वो मुझे कहता है कि दादा यार मेरी तो बात सुन लो। अच्छा। मैंने कहा बच्चे तो फिर जाहिर सी बात है घर के रौनक होते हैं, और फिर दादा पोता का तो अपना एक रिश्ता होता है उसमें। अच्छा पुष्पा ये बताएं, आप जाहिर सी बात है काम कर रही हैं, क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं? अभी इसी को ही सिंगिंग को ही कंटिन्यू करेंगी या आगे मजीद ड्रामों में काम करेंगी? मैंने आपको बताया था कि शौक भी है सिंगिंग और एक्टिंग, दोनों को साथ लेकर चलने का प्लान है? नहीं, एक वो ये होता है कि आप जब चलते हैं तो मंजिल की तरफ तो किसी एक चीज़ को आप चूज करते हैं। वो कहते हैं कि 2 कश्तियों में पैर रखने वाला मुसाफिर हमेशा डूबता है। हाँ। लेकिन ये है कि अब वो सिंगिंग और एक्टिंग के हवाले से जहाँ पे मुझे स्कोप अच्छा मिलेगा
جہاں پہ مجھے پلیٹ فارم اچھا ملے گا تو اس کو میں لے کے پراپر طریقے سے آگے چلوں گی. صحیح. اب میں پنڈی اسلام آباد میں تھی تو وہاں پہ کافی زیادہ اویلیبلٹی تھی میرے پاس. تو یہاں پہ یہ ہے کہ میں اپنے شوق پورے کرتی ہوں کہ آرٹ کونسل کے بڑے اچھے، یہ ریسنٹلی ابھی جٹ صاحب کے ساتھ پلے کیا ہے تو خدا کی بستی ڈرامہ لگتا تھا پی ٹی وی پہ، اس میں سلطانہ کا کیریکٹر تھا تو وہ کیریکٹر میں نے کیا تھا. پھر اس کے بعد ایک سائیکو کا کیریکٹر تھا کہ پاگل، وہ کیریکٹر کیا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا ایکٹ میں. لیکن کچھ تھوڑی سی ایک چینل کے حوالے سے یہاں پہ اویلیبلٹی کم ہے، تو سنگنگ کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا اسکوپ ہے یہاں پہ ایکٹنگ کی نسبت دیکھا جائے تو. لیکن اب یہ ہے کہ دیکھیں آگے قسمت کو جو منظور ہو، وہ کہتے ہیں دعا یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ مقدر اچھا دے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا تو پھر سنگنگ کے لیے تو آپ کو اپنے گلے کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، کیسے رکھتے ہیں؟ بس وہ نا کھٹی میٹھی چیزیں تو ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ ایک واقعہ ہے، ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی بیمار تھا اور ڈاکٹر نے اس کو منع کیا کہ آپ نے نا خربوزے نہیں کھانے. کچھ خربوزے کا پھر ذکر آ گیا. ہاں کچھ تھوڑی سی اس کو پرابلم ایسی تھی، انہوں نے کہا آپ نے 2-3 دن میں مر جانا ہے، آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. تو وہ جب ہاسپٹل سے باہر نکلا سامنے خربوزوں کی ریڑھی تھی، اس نے کہا میں 2-3 دن میں مر ہی جانا ہے تو کیوں نہ خربوزے کھا کے مروں. تو جتنے اس سے کھائے جاتے تھے تو اس نے کھائے، اور بعد میں جب 3-4 دن بعد وہ ڈاکٹر کے پاس آئے تو اس کی بیماری جڑ سے ختم ہو گئی. یعنی اس کو فائدہ ہو گیا. تو اس میں یہی چیز ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کام آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے پلیٹ فارم اویلیبلٹی آگے چانس ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ کر سکیں. تو یہ بس اس کوشش میں ہوتی ہوں اور ہر وقت اپنے آپ کو بزی رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی کام میں کرتی رہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھڑی مشین کے پرزے بھی جو ہے وہ جام ہو جاتے ہیں. تو فن کو مارنا بھی نہیں چاہیے، جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کام کرتے رہنا چاہیے. انسان زندہ بھی تبھی رہتا ہے، جینے کا مزہ بھی تبھی آتا ہے. صحیح ہے. ہاں. اور اکثر ہوتا تھا کہ میں گورنمنٹ کالج آف سائنس کی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ بچوں کا پریکٹیکل کے لیے گروپ ہوتا تھا نا، تو میرے ساتھ بچے جو ہے نا بڑا خوش ہوتے تھے کہ میں ساتھ ان کو کام بھی کروا رہا ہوں، ساتھ ان کو ہنسا بھی رہا ہوں، انٹرٹین بھی کر رہا ہوں. اور بچوں کی کوشش ہوتی تھی کہ سر ایسا کریں کہ یہ چھٹی کے بعد جو ہے نا آپ ہمیں نا تھوڑا سا ٹائم دے دیں. تو اس میں پھر ان کو میں پریکٹیکل بھی کروایا کرتا تھا، اور یقین کریں وہ بڑا بچے انجوائے کرتے تھے. اور آج وہ بچے کہیں کوئی پولیس میں ہے، کوئی کسی بھی محکمے میں ہے، تو میں جاتا ہوں نا جب اگر مجھے مل جاتے ہیں تو بڑی پیار اور محبت سے ملتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، وہ چیزیں آپ کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو جاتی ہیں. تو بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ میسج میری طرف سے تو یہی ہے کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو نا تو اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھ لو، سب کچھ مل جائے گا. بس یہی میرا بہت بڑی بات کی آپ نے، بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں؟ میرا سب کو میسیج یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ آپ اپنے ساتھ فیئر رہیں. جب آپ اپنی پرسنالٹی کے ساتھ اپنے لیے فیئر رہیں گے تو آپ باقی تمام رشتوں اور اپنے کام کے ساتھ فیئر اور لائل رہیں گے. بالکل، بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پر مکمل ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.